अस्सलाम वालेकुम। नावल की नेक्स्ट एपिसोड लेकर हाजिर हूँ। नावल जिसका नाम है ख्वाब सराय, मुसन्निफ़ा है आलिया बुखारी, किस्त नंबर 10। उमर मुस्कुराता हुआ बाबा के ऑफिस में से निकला था। आज सुबह उन्होंने कई काम उसके ज़िम्मा लगाए थे जिनको पूरा करने के बाद वो उन्हें रिपोर्ट देने के लिए उनके पास आया था। उसका अपना कमरा बाबा के चैम्बर के बिल्कुल बराबर वाला था। हाथ में थामी फाइलों के साथ वो कमरे में दाखिल हुआ तो उसके फ़ोन की घंटी मुस्तकिल बजे जा रही थी। तेजी से आगे बढ़कर उसने मेज़ पर रखे फ़ोन पर से रिसीवर उठाया तो दूसरी तरफ फरा थी। तुम हो कहाँ? आखिर इतनी देर से तुम्हारे मोबाइल पर फ़ोन कर रही हूँ मगर वो भी तुमने बंद किया हुआ है। ऑफिस के नंबर पर मिला रही हूँ, यहाँ भी कोई नहीं उठा रहा। कुछ अंदाज़ा है मैं कितनी परेशान रही हूँ? फरा की आवाज़ में वैसी ही तशवीश भरी झंझलाहट थी जैसी कि बहुत देर तक किसी उलझन में गिरफ्तार रहने के बाद लहजे में खुद ब खुद झलकने लगती है। उमर को याद आया कि उसका मोबाइल वाकई बहुत देर से बंद है। बाबा के पास बैठने से पहले वो हमेशा ही उसे बंद कर दिया करता था। अच्छा नहीं लगता था कि वो कुछ बात कर रहे हों तो फ़ोन की बेल दरमियान में मुखल हो। यही बात फरा को बताई तो उसकी नाराज़गी भी फिलफौर दूर हो गई। इस बात का मुझे ख्याल ही नहीं रहा था कि तुम बाबा के पास बैठे होगे। आजकल तुम जल्दी आ जाते हो ना, तो बस यही समझी कि ऑफिस से उठ चुके हो। उमर हल्के से मुस्कुरा दिया। जब से बाबा उससे नाराज़ से थे वो वाकई ऑफिस से जल्दी आ रहा था और जितनी जहनी अजियत का वो शिकार हो रहा था वो खुद ही जानता था। आज बहुत दिन बाद बाबा ने उससे अपनी नाराज़गी ख़त्म की थी। उनकी निगाहों में वही शफ़क़त, वही एतबार वापस आया था जिसका वो हमेशा से आदी था। असल में तुम्हें थोड़ी सी तकलीफ़ देनी थी। फारिग तो हो गए हो ना तुम? हाँ बोलो, मगर ज़रा सोच समझ कर। वो थोड़ा चौकन्ना होकर बैठा। फरा से कुछ بعید नहीं था, वो किसी भी वक्त किसी भी इम्तिहान में डाल सकती थी। ऐसा कोई पहाड़ नहीं उठवाना है तुमसे। बस ज़रा अम्मी और नानी को सदीकी साहब के यहाँ छोड़ आओ। मुझे ऑफिस में अभी देर लगेगी और दोनों बेचारी प्रोग्राम बनाकर बैठी हैं। प्लीज़। उमर ने बड़ी बेबसी के साथ हाथ में थामे रिसीवर की तरफ देखा। फरा ने अगर फैसला कर लिया था कि उसे नानी और अपनी अम्मी को उसके साथ सदीकी साहब के यहाँ भिजवाना है तो वो उन्हें अब भेज कर ही रहेगी, ये तय था। आज माइयों की रस्म है उनके यहाँ। आज ज़रा सी तकलीफ़ उठा लो, बस छोड़ आओ। वापसी में मैं खुद उन लोगों को ले लूँगी। अब प्लीज़ कोई बहाना लेकर मत बैठ जाना। मगर आज जाना कौन सा इतना ज़रूरी है? अभी तो हफ्ता पड़ा हुआ है उनके यहाँ की शादी में। कुछ झंझलाकर उसने कमज़ोर सी मज़ाहमत करना चाहिए, मगर इन मामलात में हतमी फ़ैसला फ़रा का ही होता है। खुद नानी को उमर से ज़्यादा फ़रा की अकल पर भरोसा था। पहले फ़रा से मशवरा कर लो, ये उनका लाजमी जुमला होता था। उमर की क्या मजाल थी? ऑफिस की कई गाड़ियाँ थी। बाबा ने बहुत कहा था कि वो एक गाड़ी मुस्तकिल अपने पास रखा करे, मगर उसे ज़रूरत महसूस नहीं होती थी। बाइक से उसका काम बखूबी चल रहा था, फिर भी जब कभी कोई ऐसा काम पड़ जाता तो वो ऑफिस से गाड़ी ले जाया करता था। इस वक्त भी ऐसा ही करना पड़ा। नानी और फरा की अम्मी के अलावा पड़ोस की एक खातून और भी थी। उमर को उम्मीद थी कि शायद नानी उसकी अदम दिलचस्पी को समझते हुए आज के प्रोग्राम को कैंसिल कर दें, मगर उन्होंने भी ख्याल ना किया। अच्छा है तुम साथ चलोगे, सभी तुम्हें पूछते हैं, इस बहाने सबसे मिल लोगे। मिलते रहने में बड़ी बरकत रहती है बेटा। मैं रुकूंगा नहीं वहाँ, बस आप लोगों को छोड़कर फ़ौरन ही वापस आ जाऊंगा। उन लोगों से कह दीजिएगा कि मुझे कोई ज़रूरी काम था। उसने नानी को साफ साफ बावर कराया तो वो बड़बड़ाती हुई अंदर अपनी चादर लेने के लिए मुड़ गई। फरा के फ़ोन पर फ़ोन आए जा रहे थे। जब तक उसे उन लोगों के सदीकी साहब की गली में मुड़ने की इतला नहीं मिली उसकी तसल्ली ना होकर दी। चलो शुक्र है तुमने कोई काम तो ढंग से अंजाम दे लिया। बस अब मैं वापसी में उधर ही से होती हुई आऊँगी। तुम वापस जाना चाहो तो शौक़ से चले जाओ। उसकी सारी साबका खिदमात से कमाल की बेइतनाई बरतते हुए उसने इजाज़त फरमाई। उमर का तो दिल ही जलकर रह गया। सदीकी साहब के दरवाजे पर अहले खाना बनफ्स नफीस मौजूद थे। उमर का वापस आने का इरादा थोड़ी सी देर के लिए मुलतवी हुआ। थी भी सख्त बद इखलाकी वाली बात। और फिर सदीकी साहब और उनके बेटे उसे देखकर खुश भी बेहद हुए थे। कहाँ होते हैं उमर भाई? हम तो रहमत मंजिल जाते भी हैं तो आपसे मुलाकात नहीं हो पाती। बस नानी से आपकी खैरियत पूछ कर आ जाते हैं। वो सब बड़ी मोहब्बत से उसे घेर कर खड़े हुए थे और वह दिल ही दिल में शर्मिंदा हुआ जा रहा था। बचपन से नौ उम्री का बहुत सा वक्त इन सब के साथ रहमत मंजिल में गुजरा था। नानी ने चंद मिनट रुक कर उसकी पजीराई का यह मंजर देखा और फिर मुँह ही मुँह में कुछ बड़बड़ाती हुई अंदर चली गई। ख़वातीन का अंदर बाहर आना जाना लगा हुआ था। घर के सामने गेट से ज़रा हटकर पीले रंग के शामियाने के अंदर हुई माइयों की तकरीब की खसूसी आराइश यहाँ से भी दिखाई दे रही थी। उमर ने इन चीज़ों से ज़रा भी दिलचस्पी ना होने के बावजूद भी एक सराहती हुई निगाह उस तरफ ज़रूर डाली। वह मुश्किल उन लोगों से इजाज़त लेकर और बकिया तमाम तकरीबात में शिरकत का वादा करने के बाद वो अपनी गाड़ी की तरफ मुड़ने लगा था कि सदीकी साहब का बड़ा बेटा उसका हाथ पकड़कर बड़े इसरार से बोला,
اچھا ذرا 1 منٹ کے لیے یہاں اندر تو چل کر دیکھو، کتنی خوبصورت ڈیکوریشن کروائی ہے۔ کسی معروف سروس دینے والے ادارے کا نام لیتے ہوئے وہ عمر کو لے کر اندر کی طرف مڑا۔ اس کا دل رکھنے کے لیے عمر کو جانا ہی پڑا۔ اندر پیلے رنگ کی بہار تھی۔ ایک ہی رنگ اتنے جاندار طریقے سے استعمال کیا گیا تھا کہ کسی اور رنگ کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ پیلے قالین، پیلے کور چڑھی کرسیاں، خوبصورت محرابیں، سٹیج، گیندے کے پھولوں کی بھرمار، سب کچھ بے حد خوبصورت تھا۔ وہ عورتوں کی طرح ایک ایک چیز تو نوٹ نہیں کر سکتا تھا، مگر مجموعی تاثر بہت گہرا تھا۔ ابھی بہت زیادہ خواتین تو نہیں آئی تھیں۔ کچھ بچیاں سٹیج کے ٹھیک سامنے قالین پر بیٹھی ڈھول بجا کر اپنا شوق پورا کرنے میں لگی ہوئی تھی۔ بہت زبردست یار، بس میں اپنی شادی کا سارا انتظام تمہارے ہی ہاتھ میں دے دوں گا، آج فیصلہ کر لیا۔ بڑی شگفتگی سے کہتا ہوا وہ صدیقی صاحب کے بیٹے کی طرف مڑا تھا کہ جیسے نگاہ ایک دم ہی ساکت ہوئی۔ گیندے کے پھولوں سے سجے گیٹ سے دیا اندر داخل ہو رہی تھی۔ پیلا ہی رنگ اس نے خود پہنا ہوا تھا اور گیٹ کے بالکل درمیان کھڑی وہ ان خوبصورت پھولوں کی دلکشی اور بھی زیادہ بڑھا رہی تھی۔ تم شادی تو کرو، ہم بغیر کہے ہی سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے لیں گے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، اس وقت دیکھنا۔ صدیقی صاحب کے بیٹے نے ہنستے ہوئے اس کے کندھے پر ہاتھ مارا تو وہ کسی خیال سے چونکا۔ کیا ہوا، کہاں گم ہو گئے ہو؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کنکھیوں سے پھر اس طرف دیکھا۔ دیا ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ کچھ اور بھی لڑکیاں تھیں جو وہیں گیٹ پر جمع تھیں، مگر وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی بالکل الگ تھی۔ تم رک جاتے تو بہت اچھا لگتا، ایسے موقع تو کبھی کبھی ہی ملتے ہیں مل بیٹھنے کے، ورنہ کاموں سے تو زندگی بھر جان نہیں چھوٹنے والی۔ صدیقی صاحب کے بیٹے نے شاید یوں ہی یہ بات کہی تھی۔ یہ عمر کو لگا جیسے اس سے اچھی بات آج کے دن اس نے دوسری کوئی نہیں سنی۔ بات تو تمہاری 100% ٹھیک ہے فرحاج، چلو سارے کام کینسل، رک جاتا ہوں، اب تو خوش۔ وہ فوراً ہی مان گیا۔ فرحاج نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا۔ اتنی دیر سے جب باری باری سبھی اسے رکنے کے لیے کہہ چکے تھے تو وہ اپنے ضروری کام کا جواز پیش کر رہا تھا۔ چلو شکر ہے تم نے ہماری بات تو مانی، اب دیکھنا کتنا انجوائے کرو گے۔ آؤ میرے ساتھ پہلے کچھ ضروری کام نمٹا لیتے ہیں۔ وہ بہت خوشی کے ساتھ کہتا ہوا عمر کے ساتھ باہر کی طرف بڑھا۔ دیا ابھی تک وہیں کھڑی تھی۔ اس کے ساتھ کھڑی لڑکیاں کسی بات پر ہنس رہی تھیں، مگر اس کے چہرے پر پھیلی اکتاہٹ عمر نے ایک نگاہ میں ہی نوٹ کی۔ یہ دوسری بار تھا جب اس نے دیا کو دیکھا تھا، اور دونوں بار ہی وہ اسے اسی ایک موڈ میں دکھائی دی تھی، سنجیدہ، ارد گرد سے لا تعلقی کا اظہار کرتی ہوئی۔ معلوم نہیں وہ عادتاً ایسی ہے یا اپنے بے پناہ حسن کا احساس اسے خود کو فاصلہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے عمر نے دل کو بہت تیزی سے دھڑکتا محسوس کیا۔ ارے عمر، تم، کتنے دن بعد دیکھا ہے تمہیں، کسی نے اس کے بالکل سامنے آ کر آواز دی۔ ارے سلمیٰ آپا، کیسی ہیں آپ؟ بہت شناسا سی چہرے کو دیکھ کر وہ بے اختیار رکا۔ بس سامنا ہو گیا تو کیسی ہیں سلمیٰ آپا، ورنہ یہ بھی خبر نہیں لیتے کہ ہم زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ انہوں نے مصنوعی خفگی جتائی۔ عمر ہنسنے لگا۔ خدا نہ کرے جو آپ کو کچھ ہو، ابھی آپ کی عمر ہی کیا ہے؟ سلمیٰ آپا بچپن کی بے تکلفی تھی، صدیقی صاحب کی بھانجی تھی اور ہمیشہ اپنے گھر کے بجائے انہی کے گھر پائی جاتی تھی۔ ابھی اندر گھر میں نانی سے مل کر آ رہی ہوں۔ انہوں نے تمہارا بتایا تو جلدی سے یہاں بھاگی کہ کہیں تم واپس ہی نہ چلے گئے ہو۔ وہ جتنی محبت سے کہہ رہی تھی، عمر کو ماننا پڑا کہ رحمت منزل کے مکین اتنے سال گزرنے کے بعد بھی پیار محبت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ آس پاس کھڑی لڑکیوں میں سے وہ کسی اور کو نہیں پہچانتا تھا، مگر وہ لوگ اب اسی طرف متوجہ تھی۔ تبھی سلمیٰ آپا کو خیال آیا، ان لوگوں سے ملو، یہ میری کولیگ ہیں، یہ رہنا ہے، یہ مسز واحدی، یہ مس نازنین اور یہ مس فخر، ہم سب ایک ساتھ پڑھا رہے ہیں بہت سال سے۔ ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ ان لوگوں کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے عمر کو یاد آیا کہ دیا کے قریب کھڑی وہ مسکراتی سی شکل والی لڑکی دیا کی بہن ہے۔ فیضے کے نکاح والے دن وہ اسے وہاں کئی مرتبہ دکھائی دی تھی، مگر دیا کی موجودگی کا احساس اس دن بھی کسی اور طرف توجہ مبذول ہونے پر حائل ہو رہا تھا، اور آج بھی جیسے بڑی سخت شعوری کوشش اسے کرنا پڑ رہی تھی۔ بہت خوشی ہوئی آپ سب سے مل کر۔ سلمیٰ آپا کی کمپنی یقیناً آپ لوگوں کو اسکول میں بور نہیں ہونے دیتی ہوگی۔ اس کی بات کی معنی خیزی پر وہ سب مسکرائیں، مگر دیا نے جیسے کچھ بھی نہیں سنا تھا۔ عمر کو ہلکا سا غصہ سلمیٰ آپا پر بھی آ رہا تھا، جنہوں نے دیا کو اسے متعارف کروانا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ فرحاج اسے سلمیٰ آپا کے پاس چھوڑ کر آگے جا چکا تھا، اور یہ موقع جو بے حد خوش قسمتی سے مل گیا تھا، عمر اسے کسی طور بھی گنوانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ آپ کے ہاں تو میں آ چکا ہوں، شاید آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے۔ وہ خاص طور پر دیا کی بہن کی طرف متوجہ ہوا، جس کا نام اسے ابھی ابھی معلوم ہوا تھا۔ میں نے پہچان لیا آپ کو، فیضان کے دوست ہیں یا کزن؟ وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ عمر نے شکر کیا کہ وہ کم از کم اپنی بہن کی طرح مسکرانے میں از حد کنجوسی نہیں کرتی۔
کون فیضان؟ مس سلمہ کی پرتجسس طبیعت نے ان کے کان کھڑے کیے۔ ناظرین کے گھر والوں سے تمہاری کیسے دوستی ہو گئی ہے بھائی؟ اور مس ناظرین، آپ نے بھی کبھی ذکر نہیں کیا کہ ہماری رحمت منزل میں آپ کے بھی جاننے والے رہتے ہیں۔ بہت مشکوک سے انداز میں انہوں نے جرح شروع کی۔ نازی ہنسنے لگی، ان کی عادت سے واقف تھی۔ آپ کی رحمت منزل، اس نے ان 4 الفاظ پر بالخصوص زور دیا۔ آپ کی رحمت منزل سے ہمارا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ یہ تو اصل میں نینی کے نکاح کی تقریب میں ہمارے گھر آئے تھے۔ نینی کے ہسبینڈ کا نام فیضان ہے۔ اچھا، کمال ہے، دنیا کتنی چھوٹی ہو گئی ہے نا عمر؟ ان کا تجسس کچھ اور بڑھا۔ نینی کے نکاح کی خبر انہیں جب ہی مل چکی تھی اور بڑی جستجو تھی کہ پتہ چل سکے کہ دونوں بڑی بہنوں کی موجودگی میں چھوٹی بہن کی آنن فانن شادی کیسے ہو گئی۔ اس وقت موقع اچھا تھا۔ تمہارے رشتہ داروں میں ہوئی ہے مس نازنین کی بہن کی شادی یا رحمت منزل کی فیملی میں؟ ان کا دائرہ تفتیش اور بڑھا۔ عمر کو ہلکی سی بوریت شروع ہوئی۔ مس سلمہ کے بارے میں شروع سے ہی سب ایک بات پر 100% متفق رہتے تھے کہ انہیں خوشی خوشی صرف 4-5 منٹ ہی برداشت کیا جا سکتا ہے۔ فیضان بابا صاحب کا پوتا ہے، سلمہ آپا وقار احمد صاحب کا بیٹا۔ سامنے سے فرحاج آواز پر آوازیں دیے جا رہا تھا۔ وہ معذرت کرتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ اتنی دیر میں دیا نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا، بلکہ رخ موڑ کر کسی اور سے باتیں کرنے لگی تھی۔ پھر وہ بے حد خوش تھا۔ یہی کیا کم تھا کہ وہ ایک بار پھر اس کے سامنے تھی، اور آج اسے واقعی تہہ دل سے فرح کا شکریہ ادا کرنا پڑے گا، جس کی اس بے وقت کی مصروفیت پر وہ دل ہی دل میں اسے 10 باتیں سنا کر نانی کو یہاں لایا تھا۔ سچ کہہ رہا تھا کیا عمر؟ وہ لوگ تو بہت پیسے والے ہیں مس نازنین، آپ کی فیملی کو کہاں سے مل گئے؟ مس سلمہ کو سخت شاک پہنچا تھا، اور جس حیرت کے عالم میں وہ فیضان کے گھر والوں کی عمارت کو ان کے گھرانے سے کمپیئر کر رہی تھی، خود نازی کو بھی عجیب سا لگا۔ بس جو خدا کو منظور، یہ سب فیصلے تو اللہ کی مرضی سے ہی طے پاتے ہیں نا مس سلمہ۔ نینی کی قسمت وہیں لکھی تھی۔ متانت کے ساتھ اس نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان سے اتنی بڑی خبر ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ اتنا بڑا خاندان ہے بابا صاحب کا، اتنی خاموشی سے کیسے شادی کر دی ان لوگوں نے؟ کسی کو بھی انوائٹ نہیں کیا؟ ان کے ہاں تو ہر بات بڑے اہتمام کے ساتھ ہوتی ہے، یا آپ ہی ہمیں بلا لیتی تو؟ ان کی کریدتی ہوئی نگاہوں سے نازی کو الجھن ہو رہی تھی۔ رہنا بھی آگے جا کر سٹیج وغیرہ دیکھنے میں مصروف ہو گئی تھی، ورنہ مس سلمہ سے نمٹنا اسی کی ذمہ داری ہوتی تھی۔ بہت خوش قسمت ہے آپ کی بہن، اتنے بڑے خاندان کی بہو بنی۔ واقعی سب قسمت کا کھیل ہے، پتہ نہیں کب کسی پر کہاں مہربان ہوتی ہے۔ دیکھو تو ذرا، لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کر انہوں نے قریب کھڑی ایک کولیگ کو بھی اپنے رنج میں شریک کرنا چاہا۔ آئیے نازی آپا، ادھر چل کر بیٹھتے ہیں، یہاں تو کھڑے کھڑے ٹانگیں شل ہو رہی ہیں۔ تبھی دیا ان کی طرف مڑی اور نازی کو کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر ہی اس کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گئی۔ دیکھ لیا نا آپ نے، مدھم آواز میں وہ بولی، اب دیتی رہیے ساری زندگی ان سوالوں کے جواب، اور یہ آپ کی مس سلمہ سخت زہر لگتی ہیں مجھے۔ معلوم نہیں کیوں آپ انہیں اتنا سر پر سوار رکھتی ہیں۔ حسب عادت وہ بری طرح بگڑی ہوئی تھی، کس طرح ہمیں ہماری اوقات یاد دلا رہی تھی، جیسے ہم کوئی بالکل ہی مفلس اور کلاش لوگ ہیں جن کا کوئی بمپر پرائز نکلا ہو۔ اس سنجیدہ سی صورتحال میں بھی نازی کو نہ جانے کیوں ہنسی آ گئی۔ اسٹیج سے ذرا ہٹ کر سامنے کرسیوں کی خالی قطار میں دونوں بیٹھ چکی تھیں، اور اب دیکھ لیجیے گا، تھوڑی سی دیر میں ہی وہ ساری سٹوری معلوم کریں گی نینی کی شادی کی۔ پورے یقین کے ساتھ اس نے سامنے اسٹیج پر نگاہ جماتے ہوئے پیش گوئی کی۔ خیر، اب اتنی بھی کسی کو فرصت نہیں ہے آج کل کے دوسروں کے معاملات کی تفتیش میں اپنا وقت گنوائے۔ نازی نے ذرا فاصلے پر کھڑی رینا کو ہاتھ کے اشارے سے اپنے قریب بلاتے ہوئے لاپرواہی سے کہا، بس رہنے دے، ابھی وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی، اوپر سے یہ حضرت بھی مل گئے یہاں انہیں شادی کا آنکھوں دیکھا حال سنانے کے لیے۔ معلوم نہیں ہر فضول سے فضول شخص ہمیں ہی کیوں ٹکراتا ہے۔ نازی ہنستی چلی گئی۔ دیا کی جلی گٹی کبھی کبھی اسے بڑا لطف دیتی تھی۔ خیر فضول تو نہیں ہے، اچھا بھلا اسمارٹ لڑکا ہے اور خوش اخلاق بھی۔ پوچھ ہی نہیں سکی کہ فیضان سے کیسے دوستی ہے، اس کا ہم عمر تو خیر نہیں ہے۔ دیا سر جھٹک کر خاموش ہو رہی۔ اسے نہ عمر میں دلچسپی تھی اور نہ ہی اس کی فیضان سے کسی بھی قسم کی رشتہ داری میں، بلکہ اسے تو اس کی بار بار اپنی طرف اٹھتی نگاہوں سے الجھن ہو رہی تھی۔ حالانکہ لوگوں کا اپنی طرف متوجہ ہونا اس کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، مگر عمر کے دیکھنے میں کچھ ایسا تھا جو ڈسٹرب کرتا تھا۔ اس روز نینی کی شادی والے دن بھی جب رنگین شیشوں کی کھڑکیوں والے برآمدے میں ان دونوں کا پہلی بار سامنا ہوا تھا، اور پھر جتنی بار بھی دیا کی نگاہوں سے ملی، اس نے پہلے سے زیادہ الجھن محسوس کی تھی۔ شاید اسے دیکھ کر بے ساختہ ہی مسعود یاد آیا تھا۔ بہت بہت پہلے، اس کے امریکہ جانے سے بھی پہلے کی بات، جب وہ پھپھا سے اس کے لیے جنگ کیے بیٹھا تھا۔ اس کی نظروں میں دیا کو کچھ ایسے ہی رنگ دکھائی دیتے تھے۔ وہ انہی رنگوں میں ڈوبی تھی، یہ جانے بغیر کہ ایک لا حاصل سے انتظار کے بعد یہی رنگ اس کی ساری زندگی کو بے رنگ کر دیں گے۔
कुछ ऐसा ही रंग उमर की आंखों में था। उसने पहचानने में गलती नहीं की थी। कोई भी औरत नहीं करती। एक खास हिस्स जो कुदरत ने औरत को अता की है उसे खुद पर उठती निगाह के मानी मतलब समझने में कभी गलती नहीं करने देती। तुम लोग यहाँ क्यों बैठ गई हो? इधर आकर देखो करीब से स्टेज पर कितनी खूबसूरत आराइश है। रैना करीब आ चुकी थी मगर यहाँ कोई भी उस जैसा जोशो खरोश दिखाने के मूड में नहीं था। नजर आ रही है यहाँ से भी, सारा खेल पैसे का है रैना बाजी। दिल खोलकर खर्च किया है, जाहिर है कमाल तो होना ही है। दिया का तबसरा जामिया था। हल्के बोला करो दिया। नाजी ने उसकी तरफ मुड़ते हुए घूरा तो वो सर को खफीफ सी हरकत देकर रह गई। कोई सुनता है तो सुने उसकी बला से। तकरीब का आगाज़ महफिल मिलाद से हुआ। जितनी तादाद ख़वातीन की मिलाद की तकरीब में थी उससे 10 गुना ज़्यादा माइयों की तकरीब में जमा हो चुकी थी। वही रिवायती सा हंगामा, डांस, गाने, रसूमात। नाजी और रैना बड़ी दिलचस्पी के साथ उसी तरफ मुतवज्जा रही मगर दिया को इस सारे हंगामे से घबराहट होती रही। सच्ची बात तो यह कि वो यहाँ आकर पछताई थी। मालूम नहीं कौन सी घड़ी थी जब वो नाजी और रैना के भरपूर इसरार पर इस तकरीब में शिरकत की हामी भर बैठी थी। लम्हा लम्हा उसकी कोफ्त बढ़ती जा रही थी। कुछ न कुछ जिम्मेदारी उमर पर भी आयद होती थी। सारा वक्त वो उनके सर पर तो सवार नहीं रहा था मगर दिया को ऐसा ही लगता रहा था। इस वक्त भी वो थोड़े फासले पर कुर्सी पर बड़े कायदे से बैठा मुस्कुरा कर सद्दीकी साहब के बेटों से बातें कर रहा था। वक्फे वक्फे से निगाह उठाकर डांस करने वाले लड़कों की तरफ भी देखता जा रहा था। इसी इधर उधर देखने में कितनी ही बार उसने दिया को भी देखा था और दिया को अपनी तरफ मतवज्जा होते हुए भी, चाहे बेजारी ही सही मगर उसने कम से कम उसका नोटिस तो लिया था। तभी उसने फरा को अंदर आते देखा। वो तेजी से अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ बढ़ गया। खैरियत, तुम यहीं हो अभी तक? बेहद मशकूक निगाहों से वो उसे देख रही थी। फरहाज वगैरह ने बहुत इसरार किया था तो बस रुकना पड़ गया। थोड़ा सा झेप कर उसे वजाहत करनी पड़ी मगर वो इतनी आसानी से मानने वालों में नहीं थी। सच सच बताओ क्या बात है? यहाँ आते हुए तुम जितने बेजार हो रहे थे उसके बाद तुम यहाँ किसी के भी कहने से रुकने वाले नहीं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ। उसके साथ चलती हुई वो मुस्तकिल ही बहस किए गई। उमर को हारना ही पड़ा। दिया आई हुई है यहाँ। वापस अपनी जगह पर आकर बैठते हुए उसने बता ही दिया। वैसे भी इस वक्त एक राजदार दोस्त की ज़रूरत महसूस हो रही थी। फरा सख्त पुरजोश हो गई। कहाँ? कौन सी है? मुझे बताओ तो जल्दी से। फौरन ही खड़ी होकर वो इधर उधर देखने लगी। उमर सर पकड़ कर रह गया। बैठ तो जाओ पहले और खुदा के वास्ते एकदम ही मुड़कर मत देखने लगना। उधर सलमा आबा के साथ जो उनकी कोलीग्स बैठी हैं ना, उनमें ही पीले सूट में तुम खुद ही पहचान जाओगी कि उनमें से दिया कौन सी है। उसके लहजे में आया हल्का सा फखर। फरा से छुपा ना रह सका मगर वो सिर्फ मुस्कुरा दी। वो सलमा आपा वगैरह के स्कूल में खुद नहीं पढ़ाती बल्कि उसकी बहन पढ़ाती है। नाजनीन नाम है और सलमा आपा से लगता है बहुत दोस्ती है उन लोगों की, जब ही तो यहाँ आई हैं। जितनी मालूमात उसे हासिल हुई थी वो सब फर सुना देना चाह रहा था मगर फरा की मजाक उड़ाती निगाहों को महसूस करके खामोश होना पड़ा। लड़की तो वाकई अच्छी है, बल्कि हसीन कह लो। अगले मिनट में वो अपना जायजा मुकम्मल करके राय दे रही थी, बेहद नॉर्मल से अंदाज में, जैसा कि उमर समझ रहा था कि वो दिया को देखते ही कसीदा ख्वानी शुरू कर देगी। ऐसा कुछ नहीं था। उसे हल्की सी मायूसी हुई। बेहद मगरूर है और शायद बेहिस भी। अपने लिए नहीं दूसरों के लिए ज़्यादातर खूबसूरत लड़कियां ऐसी ही होती हैं। अपने अलावा उन्हें कुछ नज़र नहीं आता। बहरहाल ये तुम्हारी वाली टाइप नहीं है, तुम्हारे साथ कतई नहीं चल सकती, ये लिख कर रख लो। उमर हक्का बक्का सा उसकी शक्ल देखे गया मगर फरा आखिरी कील ठोंकने के बाद बड़ी मुतमईन सी होकर गाने वाली लड़कियों की तरफ मतवज्जा हो चुकी थी। तुम ना मिली हो ना बात की है और इतने यकीन से इतनी नेगेटिव बातें, ये बिल्कुल गलत है। वो झंझलाने लगा। मैं तो समझ रहा था कि तुम आओगी तो कोई अच्छी बात, अच्छा मशवरा, मगर छोड़ो। फरा ने उसके चेहरे को गौर से देखा और बेहद रंजीदगी से बोली, मैंने जो समझा वो कह दिया है। तुम कहते हो तो मैं उन लोगों से मिल भी लेती हूँ मगर ये बात मैं बार बार कहूँगी कि ये लड़की तुम्हें बिल्कुल भी सूट नहीं करती। मिल भी गई तो तुम्हारी ज़िंदगी अजाब होकर रह जाएगी और अगर वो नहीं मिली तो मेरी ज़िंदगी बदतर अजाब बन जाएगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ। फरा ने उसे हल्के से कहते हुए सुना। वो उसकी तरफ नहीं देख रहा था बल्कि वो किसी की भी तरफ नहीं देख रहा था। ठीक सामने किसी गैर मरई से नुक्ते पर उसकी निगाह साकत थी। वो वापस पलटना नहीं चाहता या अब वापसी उसके लिए नामुमकिन सी बात बनकर रह गई है। फरा ने ज़रा रुककर अंदाज़ा लगाना चाहा। जो भी था तो बेहद मायूस कुन। फरा ने उमर के लिए वैसा ही दुख अंदर कहीं फैलता महसूस किया जैसा कि बहुत ही अजीज़ तरीन हस्ती के लिए महसूस होता है। वो हमेशा उसके लिए बहुत से रिश्तों की पहचान बना रहा था। दोस्त, भाई, गिरने से उसे बचाया जा सकता है जो खुद संभलना चाहता हो। दिया ने उमर के साथ बैठी उस स्मार्ट सी लड़की को अपनी तरफ आते हुए देखा।
मौसम में हल्की सी खुनकी आती जा रही थी। सहपहर की नरम धूप जरा ही देर के लिए अपना रूप बखेरती कि शाम का सुरमई गुबार अतराफ में फैलने लगता था। नैनी ने खिड़कियों पर डाले पर्दे जरा सरकाए। उतरती धूप की हल्की सी गर्माहट उनके छोटे से लाउंज में फैलने लगी। उसने थोड़ा सा मुड़कर कारपेट पर लेटे फैजी की तरफ देखा। वो अभी भी अपनी साबका पोजीशन में ही था, इर्द गिर्द से बेनियाज, एक बाजू आंखों पर रखे। बड़ी देर से वो इसी एक पोजीशन में था, फिर भी नैनी को यकीन था कि वह हरगिज सो नहीं रहा। फैजान। बहुत देर से छाई खामोशी अब नाकाबिले बर्दाश्त होने लगी तो वो उसे पुकार ही बैठी। वह हनूज साकत ही था। फैजान। इस बार वो निस्बतन जोर से पुकारी थी। सुन रहा हूँ, बोलो। फैजान को जवाब देना ही पड़ा। आंखों पर रखा बाजू अलबत्ता अभी भी नहीं हटाया था। कभी कभी वो इतना ही नाकाबिले फहम होने लगता था कि नैनी को बिल्कुल ही अजनबी दिखाई देता था। कोई बात करो ना, इतनी देर से चुप क्यों हो? कोशिश के बावजूद भी उसकी आवाज़ रुंधने लगी, जिसे शायद फैजी ने भी महसूस किया था। क्या बात करूं, कुछ है ही नहीं। बाजू आंखों पर से हटाकर वो उसकी तरफ देखने लगा। कमाल है, वो मुश्किल ही एक फीकी सी मुस्कुराहट है वो चेहरे पर लाने में कामयाब हो सकी। हमारे पास क्या कोई भी बात करने के लिए नहीं रही? अभी शादी से पहले तक तो हमारी बातें ही ख़त्म नहीं होती थी। घंटा घंटा भर फ़ोन पर बातें करने के बाद भी तुम कहते थे कि अभी दिल ही नहीं भरा। एक दबा दबा सा शिकवा उसके होंठों पर आया ही था कि वो एकदम ही झंझला गया। गधा था उस वक्त में, ना अपने वक्त की कदर की थी और ना ही 10 फिक्रें सवार रहती थी हर वक्त। आजकल वो यूं ही बात बात में बिगड़ने लगता था। नैनी उसकी परेशानियों को समझती भी थी, इसलिए पूरी कोशिश करती कि बात को नज़रअंदाज कर दे, मगर इस वक्त पता नहीं क्यों दिल पर बुरी तरह चोट लगी थी। मैंने तो नहीं कहा था कि तुम मुझे फ़ोन किया करो, तुम खुद ही बहाने बहाने से किया करते थे। गीदड़ की मौत आती है तो वह ऐसे ही शहर का रुख करता है। इस बार वह सिर्फ बड़बड़ाया था, मगर नैनी करीब ही फ्लोर कुशन पर बैठी थी। मैंने तुम्हें मजबूर तो नहीं किया था, शादी करने का फैसला तुम्हारा अपना था। सब कुछ इतनी जल्दी में, सब तुम्हारे अब्बा की प्लानिंग थी। बहुत कोफ्त भरे लहजे में उसने नैनी की बात काटी थी। जानबूझकर उन्होंने ऐसे हालात पैदा किए थे कि मैं इनमें उलझ कर रह जाऊं, वरना ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं थी। नैनी ने इस सारी बात में सिर्फ मैं पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया। सिर्फ तुम? एक दुख भरी हैरत नैनी की आंखों में उतरी। मैं भी तो तुम्हारे साथ ही हूँ फैजान। तुम वो सब फेस नहीं कर रही हो जो मुझे करना पड़ रहा है। न ढंग से पढ़ा जा रहा है और न ही रहा। अपना अच्छा भला घर छोड़कर किसी दूसरे के यहाँ इस छोटे से पोर्शन में पड़े हैं और उसका भी एहसान है सर पर। आज वो कुछ ज़्यादा ही तल्ख हो रहा था। भला क्या वजह हो सकती थी? नैनी ने अंदाज़ा लगाना चाहा। तभी वो सीधा होकर बैठ गया। और ये सब कुछ तुम्हारे अब्बा की वजह से हुआ है। उन्हें तो मैं ज़िंदगी भर माफ़ नहीं करूँगा। इंतहाई तंग दिल, तंग नज़र इंसान। मेरी ज़िंदगी उन्हें बर्बाद करनी थी सो कर दी। इस बार नैनी से रहा नहीं गया। जो कुछ तलखो तुर्श वो कह जाता था उसे नज़रअंदाज करना उसकी मजबूरी भी थी और मोहब्बत का तकाजा भी, जो वो फैजी से करती थी। मगर बशारत साहब के लिए वो जिस तरह हकारत भरे लहजे में बात किए जा रहा था, वो नैनी के लिए कुछ ज़्यादा ही तकलीफ दे हो रहा था। अब्बा के लिए इस तरह के अल्फाज मत इस्तेमाल करो फैजी। उन्होंने वही किया जो कोई भी बाप। पूरी कोशिश करके उसने अपना लहजा नरम रखना चाहा था, मगर फैजी के लिए इख्तिलाफ राय बड़ी नापसंदीदा सी बात थी। क्यों ना करूं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल? वो हैं ही इसी काबिल। वो किसी सूरत तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में थमाना नहीं चाहते थे, और जब उन्हें मजबूरन ऐसा करना पड़ गया तो उन्होंने हालात को ऐसा मोड़ दिया कि मैं ज़िंदगी भर ही उलझनों में घिरा रहूं। उन्हें मेरी शादी करनी ही थी फैज़ान। जब मैंने उनकी मर्ज़ी के आगे सर नहीं झुकाया तो फिर वो इसी तरह बिहेव कर सकते थे जैसा उन्होंने किया। एक बड़ी दिल जलाती तंज़िया से मुस्कुराहट फैज़ान के लबों पर उभरने लगी। ड्रामा था सब तुम्हारी शादी। हूँ। उसने हल्के से सर को झटका। तुमसे बड़ी 2 बहनें अभी तक बैठी हैं। पहले तो उनकी फ़िक्र करनी चाहिए थी बशारत साहब को, अगर वो इतने ही ज़िम्मेदार बाप हैं। मेरी बहनों को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है फैज़ान। उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं। सारी हमदर्दी और मोहब्बत फ़िलहाल एक तरफ रख कर वो उसे साफ साफ जवाब देने पर उतर आई थी। और जो तुम मुस्तकिल ही अब्बा को मुँह में आया कहे जा रहे हो, तो महज इसलिए कि उन्होंने मेरे और तुम्हारे आगे अपना सर झुकाया और चाहे नाखुश होकर ही सही हमारी खुशी को अपने हाथ से पूरा कर दिया, वरना तुम्हारे घर वालों की संग दिली से तो कोई भी अच्छी उम्मीद नहीं रखी जा सकती है। जिन्होंने खुद तुम्हें निकाल बाहर किया वो मेरे लिए क्या दिल बड़ा कर सकते थे। इज्जतदार घरानों के असूल कायदे अलग होते हैं, इसलिए उन लोगों की बात मत करो। तुम्हारी समझ से बाहर हैं। वह जब भी अपने ख़ानदान के बारे में बात करता इसी तरह एहसास फ़ख्र एक एक लफ्ज़ से छलका करता था, दूसरे को सख्त तौहीन का एहसास दिलाता हुआ। इस शहर में क्या सिर्फ तुम्हारा ख़ानदान ही इज्जतदार है फैज़ी? बाकी किसी की कोई हैसियत, कोई वैल्यू नहीं है? नैनी को ज़्यादा दुख उसकी सोच पर होने लगा।
وہی ایک مخصوص قسم کا احساس برتری جو عموماً دولت مندوں کی اولاد میں خود بخود آ جاتا ہے۔ کسی سے بھی پوچھ لو ہمارے گھرانے کی عزت و مرتبے کا عالم، ہماری فرمز میں کتنے ہی ملازم تمہارے ابا سے کہیں زیادہ تنخواہ لے رہے ہیں۔ بے حد ہلکے پن سے اس نے نینی کو اس کی اوقات جتانے کی کوشش کی تھی۔ چپ کر جاؤ فیضان، ایک لفظ نہیں بولنا اب، میرے ابا بہت مقدس پیشے سے وابستہ ہیں، ایک تو نہیں ہزاروں کی تعداد ہے ان کے شاگردوں کی، تم لوگوں کی طرح 2 اور 2 5 بنانے والے نہیں ہیں وہ۔ بکواس بند کرو تم، وہ اتنی اونچی آواز میں بولا جو نینی نے پہلے نہیں سنی تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری اس طرح کی فضول؟ تبھی کوئی باہر کی طرف کھلنے والے دروازے کو پش کرتا ہوا اندر چلا آیا۔ یہ بابر تھا، فیضان کا دوست اور اس گھر کا مالک۔ شاید میں غلط وقت پر آ گیا ہوں، تم لوگ کچھ ضروری بات کر رہے تھے۔ وہ رسمی سے انداز میں معذرت کرنے لگا۔ شاید اس نے باہر رک کر کچھ سنا ہو یا اندر کے ماحول سے ہی معاملے کی گرما گرمی کو بھانپا ہو، نینی نے اندازہ لگانا چاہا۔ مگر کچھ بھی تھا، اسے اس سخت ٹینشن بھرے وقت میں بھی بابر کا بنا دستک دیے اندر چلے آنا سخت برا لگا تھا۔ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آؤ بیٹھو، نینی چائے یا ٹھنڈا لے کر آؤ۔ فیضی نے فوراً ہی خود کو نارمل کیا تھا۔ میں بیٹھنے کے لیے نہیں آیا ہوں، سکندر کی طرف جا رہا تھا، سوچا تمہیں بھی پوچھ لوں، اگر ساتھ چلو تو۔ اس نے اپنا پروگرام بتایا تو فیضی فوراً ہی تیار ہو گیا۔ چلو، میں بھی بور ہی ہو رہا تھا۔ جتنی بیزاری سے اس نے کہا تھا، نینی کو بابر کے سامنے بڑی توہین کا سا احساس ہوا۔ بوریت کیسی؟ نینی جیسی خوبصورت بیوی کے ہوتے ہوئے یہ لفظ بڑا عجیب سا نہیں لگتا ہے؟ بابر نے بڑے زور کا کہکہا لگایا تھا اپنی بات کے اختتام پر۔ نینی یا فیضان میں سے کوئی بھی مسکرایا تک نہیں۔ نینی کو نہ بابر پسند تھا اور نہ ہی اس کے چھچورے مذاق، بلکہ اس کی موجودگی میں عجیب سی گھبراہٹ اسے گھیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ ایک آدھ بار اس نے فیضی کو بتانا بھی چاہا تو وہ مذاق میں اڑا گیا تھا۔ تمہیں عادت نہیں ہے لوگوں سے ملنے جلنے کی، ورنہ آپس میں ہنسی مذاق تو چلتا ہی ہے۔ نینی سے آگے کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ زندگی میں سیٹل ہونے کے جس دور سے وہ دونوں آج کل گزر رہے تھے، وہ روز بروز ویسے ہی صبر آزما ہو رہا تھا۔ مزید مسئلے اٹھانے کہاں کی عقل مندی تھی۔ جلدی آ جانا فیضی، تھوڑی دیر پہلے ہونے والا جھگڑا بھول کر وہ بے ساختہ ہی پیچھے پیچھے آئی۔ فکر مت کرو، تمہارے میاں کو بخیریت واپس لا کر دوں گا۔ اس بار بھی بابر ہی بے تکلفی سے بولا تھا۔ یار فیضی، نوین پر نگاہیں جماتے ہوئے وہ فیضی سے مخاطب ہوا، تمہیں الجھن نہیں ہوتی؟ ہر وقت کی انکوائری سے پہلے تمہاری ممی منٹ منٹ پر فون کر کے تمہارا اتا پتہ رکھا کرتی تھی، اب بیوی نے یہ کام سنبھال لیا ہے۔ فیضی نے لاپرواہی سے کاندھوں کو ہلکی سی جنبش دی اور اسے ساتھ لیتا ہوا باہر نکل گیا۔ نینی کو کبھی کبھی ایسا لگنے لگتا تھا جیسے بابر بڑی ہوشیاری کے ساتھ فیضی کو اس سے بددل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر سوال یہ تھا کہ وہ ایسا آخر کرے گا کیوں؟ بابر جیسے خود مختار اور دولت مند لڑکے کو ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ نینی نے دروازہ بند کر کے پلٹتے ہوئے خود کو اس واہمے سے نکالا۔ ویسے بھی اس وقت دل فیضی کی طرف سے بہت برا ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ ابھی اس نے فیضی کے منہ سے سنا ہے وہ واقعی اسی نے کہا ہے۔ وہ بشارت صاحب کو پسند تو خیر اول دن سے ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ ان دونوں نے ہی ایک دوسرے کو پہلی نگاہ میں ہی ریجیکٹ کر دیا تھا، مگر پھر بھی نینی کو یہ امید نہیں تھی کہ وہ انہیں اتنی زیادہ حقارت سے دیکھتا ہے، اور وہ بھی صرف اس لیے کہ وہ ظاہری مال و دولت میں اس کے دادا اور باپ کے ہم پلہ نہیں تھے۔ چھی، اسے بڑی شرم محسوس ہوئی فیضی کی سوچ پر، اور اس سے بھی زیادہ خود پر۔ اپنے باپ اور اپنے گھرانے کی بے عزتی کی ذمہ دار وہ خود تھی، صرف اور صرف وہ خود۔ ایک بڑا چبھتا ہوا خیال ذہن کے کسی کونے سے ابھرا اور خاموشی سے دل کی گہرائی میں جا بیٹھا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ پسند کی شادیوں کی عموماً ناکامی کی دسیوں کہانیاں سن لینے کے باوجود بھی وہ اپنے اور فیضی کے رشتے کے بارے میں بڑی پر امید تھی۔ وہ اور فیضان دونوں ہی دوسروں سے مختلف ہیں، یہ اس کا یقین تھا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ انسان کے جذبات اور احساسات مختلف حالات میں مختلف ہو سکتے ہیں، مگر فطرت میں قدرت نے چند باتوں میں بڑی یکسانیت رکھی ہے۔ وہ بہت جلد بھول جاتا ہے اور بہت دیر میں سیکھ پاتا ہے۔ ایک نئی زندگی کو اس کی تمام کٹھنائیوں سمیت قبول کرنے کا فیصلہ فیضی نے جس عزم کے ساتھ کیا تھا، وہ بھلانے میں اسے دیر نہیں لگی تھی۔ بستر پر لیٹی نینی بہت دیر تک بے آواز آنسوؤں سے روئے گئی۔ فیضی پر بھروسہ جو مان تھا آج اسے ٹھیس پہنچی تھی، اور آج ہی اسے یہ تجربہ بھی ہوا تھا کہ پیچھے چھوڑ کر آنے والے رشتے بڑی سے بڑی خفگی کے باوجود بھی کتنے عزیز جان ہوتے ہیں۔ فیضی کی کہی گئی کسی بات نے اسے تکلیف نہیں پہنچائی تھی اتنی جتنی کہ بشارت صاحب کے بارے میں کہے گئے اس کے ریمارکس پر اس کا تکیہ چپ چاپ بھیگے گیا۔ ایک بار بھی اسے یاد نہ آیا کہ وہ خود ابا سے کتنی ناراض ہے، اور ان کے فیضی کے ساتھ روا رکھے جانے والے رویے سے کتنی مایوس۔ آج وہ اسے ہر طرح سے حق بجانب لگ رہے تھے۔ وہ اس کے باپ تھے، ہر طرح سے اس پر خفا ہونے کا حق رکھتے تھے۔
جب فیضی کے عالی المرتبت والدین نے ایک بار بھی ہلکی سی لچک اپنے رویہ میں چھلکنے نہیں دی تھی تو کیا اس کے باپ کو اتنا بھی حق حاصل نہیں تھا؟ نینی کو نہ جانے کیا کچھ یاد آتا رہا، بشارت صاحب کی شبانہ روز محنت، اپنے پیشے سے ان کی والہانہ وابستگی، زندگی کے متعلق ان کے اپنے اصول قاعدے، ان کی قناعت، اپنی حلال کی آمدنی پر ان کا فخر، اور بھی نہ جانے کیا کیا، وہ سب جس پر کبھی اس نے ایک منٹ کے لیے بھی رک کر غور نہیں کیا تھا، آج وہی سب تمام تر جزیات کے ساتھ ایک ایک کر کے سامنے آ رہا تھا۔ آج پہلی بار اسے لگا کہ وہ کتنے شریف اور خوددار شخص ہیں، اور وہ خود کتنی خوش قسمت کی اونجا سے قابل فخر انسان کی بیٹی ہے۔ اس احساس کے ساتھ جیسے بڑی تقویت سی بندھی ہوئی تھی، نینی نے بھی دل کو ٹھہرتا ہوا محسوس کیا۔ فیضی حسب معمول دیر سے ہی آیا، مگر موڈ بہرحال اچھا ہو چکا تھا۔ خود نینی نے بھی پھر سے کوئی بات چھیڑنی مناسب نہیں سمجھی۔ البتہ صبح ناشتے پر جب وہ کسی دوست سے فون پہ یونیورسٹی جانے کا پروگرام کینسل کر کے اس کی طرف آنے کا وعدہ کر رہا تھا تو اس نے بہت نرمی کے ساتھ کچھ یاد دلانا چاہا۔ تمہاری بہت چھٹیاں ہو رہی ہیں فیضان، اور باقی وقت بھی تم اپنی اسٹڈی کو نہیں دے پا رہے۔ اپنی بات کہتے ہوئے اسے لگا تھا کہ جیسے وہ پھر ایک بار بحث کے لیے نیا عنوان کھول چکی ہے، مگر اس بار ایسا نہیں ہوا۔ فیضی کا بھی موڈ اچھا تھا اور اپنی رات والی باتوں پر بھی شاید کوئی ہلکی سی شرمندگی ہو، وہ فوراً ہی متفق ہو گیا۔ ٹھیک کہہ رہی ہو تم، مجھے خود بھی احساس ہو رہا ہے، بس اب کل سے بہت سیریس پڑھائی شروع کرنی ہے، اور میرے خیال میں تو تم بھی کالج جانا شروع کر دو۔ سارا دن گھر میں بور ہوتی ہو اور پھر بوریت دور کرنے کے لیے مجھ سے لڑنا شروع کر دیتی ہو۔ وہ بڑی شگفتگی سے ہنسا، مگر نینی خاموشی سے نگاہیں جھکائے ناشتے کے برتن سمیٹتی رہی۔ اس کے دل سے فیضی کی کل کی باتوں کا رنج نہیں گیا تھا، حالانکہ اس نے رات سے ایک بار بھی اسے کچھ نہیں جتایا تھا۔ پھر بھی فیضی کا یہ گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا والا مزاج کتنا تکلیف دہ تھا، یہ اسے اندازہ ہو چکا تھا۔ تم ناراض ہو ابھی تک؟ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے قریبی کرسی پر بٹھایا۔ حالانکہ وہ فیصلہ کیے ہوئے تھی کہ اب اس کے سامنے رو دھو کر خود کو کمزور ظاہر کرنے کی غلطی نہیں کرے گی، مگر لہجے کی ہلکی سی نرمی ہی کافی تھی۔ بہت سارے آنسو اس کے حلق میں اٹکتے محسوس ہونے لگے۔ شاید فیضان کو غلطی کا احساس ہو گیا ہے، یہی سوچ کر اسے ایسا لگا جیسے وہ ابھی پورے خلوص کے ساتھ اس سے معافی مانگنے والا ہے، وہی خلوص جس پر آنکھیں بند کر کے اس نے یقین کیا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا جو غلط ہو، بس میں غصے میں ضرور آ گیا تھا، وہ بھی تمہاری بدتمیزی کی وجہ سے۔ میری بدتمیزی؟ نینی نے حیرت کے ساتھ سوچا۔ رات کا سارا منظر پل بھر میں ذہن میں دہرا لینے کے باوجود بھی اسے بالکل سمجھ میں نہیں آیا کہ اس کی کون سی بات بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے۔ تمہارے ابا اگر اس وقت شادی کی شرط نہ لگاتے تو ہم لوگ تھوڑے اچھے وقت کا انتظار کر سکتے تھے، میری تعلیم مکمل ہو سکتی تھی، گھر والوں کو بھی شاید راضی کر ہی لیتا۔ میرے اس آنن فانن فیصلے نے انہیں زیادہ ہرٹ کیا ہے، ورنہ اور کوئی نہیں، مگر امی اور سجاد چچا مجھے اس طرح سے نہیں چھوڑ سکتے تھے، یہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ نینی کو بڑی مایوسی ہوئی، بشارت صاحب کے لیے وہ اپنا دل صاف کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا، اور اس کے برعکس اپنے خاندان کو مستقل ہی رعایت دیے جا رہا تھا۔ بحث کا کوئی فائدہ نہیں تھا، اس بات کا اندازہ اسے گزشتہ رات ہی ہو چکا تھا۔ تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے۔ ہاں واقعی، وہ بھی جیسے کسی خیال سے چونکا۔ ذرا میری چیک بک تو لانا، میرے پاس پیسے بالکل ختم ہو رہے ہیں، بینک سے نکلواتا ہوا جاؤں گا۔ نینی اٹھ کر خاموشی سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ ابھی جب اس کے پاس کچھ نہ کچھ پیسے موجود ہیں تب وہ اتنا بوکھلانے لگا ہے، اگر اس کے پاس خدا نہ خواستہ پیسے بھی ختم ہو گئے، اور جو کہ یقیناً ہو سکتے تھے، تب وہ کس طرح کا رویہ رکھے گا؟ پچھلے کچھ دنوں سے یہ خیال بار بار آنے لگا تھا۔ فیضی کو چند ایک بار ذرا ہاتھ روک کر خرچ کرنے کا مشورہ دیا تھا تو اس نے کھٹ سے اسے کلاس کا تانا دے ڈالا تھا۔ اب چھوڑو اس مڈل کلاس والی سوچ کو، یہ چھوٹے موٹے خرچے ہمارے ہاں خرچ میں نہیں گنے جاتے۔ زندگی دانتوں میں پیسہ دبا کر نہیں جی جاتی ہے نینی بیگم، خیر کچھ سالوں میں تم خود ہی سیکھ جاؤ گی۔ واپس آئی تو وہ منتظر تھا۔ معلوم نہیں کہاں کھوئی رہتی ہو تم، ایک ذرا سے کام میں بھی 10 منٹ لگا کر آتی ہو۔ نینی نے دیکھا وہ ایک بڑی رقم کا چیک کاٹ رہا تھا۔ فیضی گھر کا سامان بھی خرید لانا اکٹھا ہی، ورنہ پھر بار بار جانا پڑتا ہے تمہیں۔ سگڑ بیویوں کی طرح اس نے نکالے گئے پیسوں کا ایک بہترین مصرف فوراً ہی سوچ لیا۔ بیکار میں ہی اتنے پیسے سامان پر خرچ ہو جاتے ہیں، اس سے اچھا یہ نہیں ہے کہ کھانا باہر ہی کھا لیا جایا کرے، سارا جھنجھٹ ہی ختم۔ وہ لاپرواہی سے کندھے جھٹک کر بولا، جتنے پیسوں میں مہینے بھر کا سامان آ جائے گا اتنے میں کئی دن باہر کھانا کھایا جا سکتا ہے۔ نینی یہ تو اسے جتانے کی ہمت نہیں کر سکی، کیونکہ وہ پھر کلاس کا تانا دینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگاتا۔ پھر بھی اتنا تو کہنا ہی پڑا، روزانہ باہر کب کھایا جاتا ہے فیضان، گھر کی بات تو دوسری ہی ہوتی ہے۔ ہم تو روزانہ ہی کھایا کرتے تھے، بلکہ دونوں وقت۔ وہ مزاحیہ سے انداز میں اس کی آنکھوں کے سامنے چیک بک لہراتا ہوا باہر نکل گیا۔
نینی گہری سانس لے کر رہ گئی۔ ایک بڑے ہی صبر آزما دور کا آغاز تھا۔ اپنی شادی کے بالکل ابتدائی مہینوں میں اس نے یہ جان لیا تھا۔ باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آنے لگی تو وہ لاؤنج کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئی۔ شادی کے ابتدائی دنوں میں جب وہ بے حد جذباتی اور پرعزم ہو رہا تھا، تب اس نے یہ گاڑی بھی گھر والوں کو واپس لوٹانا چاہی تھی، مگر سجاد نے زبردستی ہی یہ فیضی کو دی تھی۔ نینی نے یہ قصہ فیضان سے ہی سن رکھا تھا اور اپنے اس لاڈلے اکلوتے کو سہل پسند بنانے والے ان سبھی لوگوں پر نینی کو اب بے حد غصہ آنے لگا تھا۔ ایک بار نوازشات کی بھرمار کر کے منہ پھیرنے والوں کی حکمت عملی اس کی سمجھ میں آ رہی تھی۔ کسی بھی موڑ پر حالات سے تنگ آ کر فیضی نے اگر اسے چھوڑ ہی دیا، نینی کا دل بہت زور سے کانپا۔ خدا نہ خواستہ وہ لوگ فیضی کو دوبارہ گلے سے لگانے میں ایک پل بھی نہیں لگائیں گے۔ فیضی کا سارا خاندان اسے روایتی سا چال باز کاروباری گھرانہ لگنے لگا تھا، جو اسے اور فیضان کو چھڑانے کے در پہ تھا۔ ابا بیچارے تو خامخواہ ہی مورد الزام ٹھہرے تھے۔ کل سے رہ رہ کر ملال سا اٹھ رہا تھا۔ اصل سنگ دل اور سازشی کون تھے، یہ فیضی کی سمجھ میں کبھی بھی آنے والا نہیں تھا۔ وہ بڑی مایوس سی ہوتی ہوئی لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھ گئی۔ اس سارے معاملے میں جو یہ بے یقینی روز بروز گہری ہو رہی تھی، اس کا تصور پہلے تک اس کے آس پاس نہیں تھا۔ محض اس کی خاطر فیضان نے اپنا خاندان اور آزمائشوں بھرا وہ سارا ماحول چھوڑا ہے۔ فخر کا یہ گہرا احساس ہی سرشار کیے رکھنے کے لیے کافی تھا، پر بہت سے یقین محض خوش فہمی ہی ہوتے ہیں۔ تبھی اسے لگا کوئی چلتا ہوا اس کے قریب آ کر رکا ہے۔ یہ بابر تھا۔ بنا سر اٹھا کر دیکھے ہی وہ جان چکی تھی۔ ایسے کیوں بیٹھی ہو نینی، طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ بڑی فکر مندی سے پوچھ رہا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ فکر مت کریں۔ وہ جس طرح بیٹھی تھی اسی طرح سر جھکائے ہوئے بولی۔ پتہ ہے نینی، وہ اس کے قریب سیڑھیوں پر آ بیٹھا۔ نینی بے ساختہ ہی تھوڑا سا سمٹ کر دور ہوئی۔ تمہیں اس طرح پریشان دیکھ کر مجھے بڑا ہی افسوس ہوتا ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی ذمہ داری پڑ گئی ہے تمہارے اوپر۔ پھر فیضی کا رویہ، کم از کم اسے تو تمہارا خیال کرنا ہی چاہیے نا۔ نینی کو بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ کوئی تیسرا شخص اس کے اور فیضی کے آپس کے تعلقات کے بارے میں بات کرے۔ فیضان میرا بہت خیال رکھتے ہیں بابر بھائی، مجھے ان سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اس بار اس نے بہت اعتماد سے سر اٹھا کر بابر کی غلط فہمی دور کرنا چاہی تھی، مگر وہ ایسے ہنسا جیسے کوئی لطیفہ سن لیا ہو۔ چھوڑو، اس نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ فیضی کو تم مجھ سے زیادہ نہیں جانتی، نرسری کلاس سے ہم ساتھ پڑھتے آئے ہیں۔ فیضی کی امی میری ممی کی خاص دوستوں میں سے ہیں۔ ابھی تک ان کے علم میں نہیں ہے کہ فیضی یہاں رہ رہا ہے، ورنہ وہ میری خبر لینے میں ایک سیکنڈ نہیں لگائیں گی۔ اس نے ذرا رک کر انتظار کیا کہ شاید وہ کچھ کہے، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ اصل میں فیضی آنٹی کا بے حد لاڈلا ہے، شروع سے ہی وہ اس کی ہر جائز ناجائز بات کو پورا کرتی آئی ہیں۔ ہمارے دوستوں کے گروپ میں تقریباً سبھی کی مائیں ایسی ہی ہیں، سوائے ایک دو کو چھوڑ کر، اور ان سبھی کو خود کو برتر محسوس کرنے کی کیسی بری لت ہے۔ نینی نے بہت کوفت سے سوچا۔ اسے نہ بابر کا یہاں بیٹھنا اچھا لگ رہا تھا اور نہ ہی اپنے دکھڑے رونے کا ارادہ رکھتی تھی، مگر یہ گھر جہاں وہ بیٹھی تھی اس کا تھا۔ سامنے مالی اور گیٹ پر گارڈ کی موجودگی بڑا سہارا تھی، ورنہ اسے کئی بار یہی سوچ کر وحشت ہوتی تھی کہ فیضی کے جانے کے بعد وہ اس اتنے بڑے گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ مجھے کام ہے بابر بھائی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے مروتی کا یہ مظاہرہ کر لینا ہی شاید بہتر تھا۔ بابر نے ایک گہری نگاہ اس پر ڈالی اور پھر خاموش ہو گیا۔ صدیقی صاحب کے ہاں کی شادی بڑی مبارک ثابت ہو رہی تھی۔ دیا روزانہ ہی نازی کے ساتھ آ رہی تھی۔ کہاں تو وہ اسے ایک نگاہ دیکھنے کی حسرت دل میں دبائے رکھنے پر مجبور تھا، اور اب روزانہ ہی اس کے جلووں کی چکا چوند شب کے اترتے ہی پھیلنے لگی تھی۔ آفس کی ساری مصروفیات کے باوجود عمر بڑے ذوق و شوق اور باقاعدگی سے ساری تقریبات اٹینڈ کر رہا تھا۔ میلاد، مائیوں، ڈھولکی، مہندی، کوئی بھی تقریب چھوڑنے کا اس کا موڈ نہیں تھا۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے عمر؟ نانی کچھ تشویش لیے اس کے کمرے میں آ بیٹھی۔ عمر ان کی طرف سے پشت کیے ہوئے الماری میں سے کپڑوں کا انتخاب کر رہا تھا۔ میری طبیعت کو کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک، بھلا چنگا۔ کیوں، آپ کا دل چاہ رہا ہے کیا میری تیمارداری کرنے کے لیے؟ پیچھے مڑ کر دیکھے بغیر وہ ہلکے سے ہنسا۔ خدا نہ کرے بیمار ہوں تمہارے دشمن۔ نانی کی اس کی بے تکی بات پر غصہ آنے لگا۔ میں تو صرف اس وجہ سے پوچھ رہی ہوں کہ آج بھی چلو گے یا نہیں؟ وہ دانستہ انجان بنی۔ کیوں نہیں جاؤں گا، بیچاروں نے اتنی محبت سے بلایا ہے، اور پھر ہمارے کتنے پرانے پڑوسی رہے ہیں، بالکل رشتہ داروں کی طرح۔ نانی نے بغور یہ دیباچہ سنا۔ صدیقی صاحب کے گھرانے پر جو اچانک اسے محبت آنی شروع ہوئی تھی، وہ انہیں تھوڑا سا مشکوک کرنے لگی تھی، مگر وہ خوشی خوشی جا رہا تھا، سو یہ بھی غنیمت تھا۔ زیادہ کریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ ویسے بھی ان کے پاس ہر خبر کو حاصل کرنے کا سب سے قابل اعتماد ذریعہ موجود تھا، فرا۔ اچھی بری جو بھی بات ہوگی اس کے ذریعے ان تک پہنچ ہی جاتی تھی۔ آپ اب تک تیار نہیں ہوئی، سب کو دیر کروائیں گی جانے میں؟
लो खामखाही वो बेहद बुरा मानकर बोली, मुझे कौन से सिंगार करने हैं जब मेरी वजह से देर होगी। मुंह हाथ धोया और कपड़े बदले हो गए तैयार। अच्छा तो खाली मुंह धो लेने से ही आप में इतना फर्क पड़ जाता है, फिर रोज धो लिया करे ना। उसने मसनूई हैरत तारी की। नानी बेसाख्ता ही हंस पड़ी। एक हाथ उसकी पुश्त पर मारते हुए वह उठ खड़ी हुई। बहुत बदतमीज होते जा रहे हो दिन ब दिन। अपनी खबर लो। सुबह का धुला मुंह शाम तक पानी को तरसता है। यहाँ तो अल्लाह के फजल से सारा दिन वजू में रहती हूँ। उन्हें कमरे से निकलता देखकर वो मुस्कुरा दिया। नानी के साथ ये छेड़छाड़ बचपन से ही चली आ रही थी। शायद इसी तरह उसने उन्हें जिंदगी की तरफ मोड़े रखा था। वो तैयार होकर निकला तो फराह भी आई हुई थी। ओहो, नई शर्ट खरीदी गई है। उसकी तैयारी देखकर वो शरारत से मुस्कुराई। अच्छा बस करो, वो थोड़ा सा झींपा। बात थी तो सच ही। पहली तकरीब के बाद ही वो अपनी कुछ खरीदारी बड़े एहतमाम से करके लाया था। अच्छे लग रहे हो माशाअल्लाह, फराह ने मोहब्बत से सराहा। वो खुश शक्ल तो था ही, जो चीज़ उसे और भी ज़्यादा नुमाया करती थी वो थी उसके चेहरे पर हमा वक्त फैली दिलकश सी दोस्ताना मुस्कुराहट। नानी से कहूँगा मुझ पर कुछ दम करें, आज मालूम नहीं किस किस की नज़र लगने वाली है। तुम्हें किसकी नज़र लगेगी? हाँ, तुम खुद ज़रूर दिया को नज़र लगाकर छोड़ोगे। मुस्तकिल ही उसकी तरफ देखते रहते हो। अरे छोड़ो, आशिकों की नज़र नहीं लगा करती, वो तो बेचारे खुद एक नज़र करम के मोहताज होते हैं। वो हल्के से हंस दिया। शर्म करो, नानी ने सुन लिया तो अच्छी तरह खबर लेंगी। आजकल वो इतना खुश रहने लगा था कि खुद फराह ने भी बहुत दिल से उसकी खुशियों की तकमील की दुआ मांगी थी। सदीकी साहब के यहाँ पहुँचते पहुँचते उन्हें अच्छी खासी देर हो चुकी थी। मेहंदी की मुश्तरका तकरीब का इनकाद उनके घर के करीब लॉन में था। ज़्यादातर लोग आ चुके थे। मेज़बान इस्तकबालिया पर ही मिल गए थे। उमर को देखकर सबसे ज़्यादा खुशी का इजहार किया जाता था। उमर का शुक्रिया अदा करने तो एक दिन खसूसी तौर पर रहमत मंजिल आना पड़ेगा। इतनी दूर से सबको लेकर रोज़ाना आ रहा है हमारी खातिर। फरहाज उसके गले लगता हुआ बड़ी गर्मजोशी से बोला। उमर ने कनखियों से फराह की तरफ देखा, मगर शुक्र है कि उस वक्त वो खामोश ही रही। उमर फरहाज वगैरह के साथ दूसरी तरफ आ बैठा। अभी तक उसने दिया को नहीं देखा था। एक खोज लगाती हुई निगाह उस सारे माहौल पर डाल लेने के बावजूद भी वो उसे कहीं दिखाई नहीं दी। क्या पता आज वो आई ही नहीं हो। बुरा ख्याल आने में देर नहीं लगाता। उमर को भी वसवसे घेरने लगे। सरखुशी का वो आलम जो यहाँ आने तक छाया हुआ था नाउमीदी में घिरने लगा। थोड़े फासले पर फराह बैठी दिखाई दे रही थी। उसके लिए कहीं भी दोस्तों की कमी नहीं थी। इस वक्त भी ना जाने कौन लड़कियां थी जिनके साथ वो इस कदर घुल मिल कर बातें कर रही थी जैसे कोई बहुत पुरानी शनासा है। वो यूं ही कुछ मायूस सा हुआ। सारे हंगामे से थोड़ा हटकर उस तरफ आया था। स्टेज के तकरीबन पीछे दुल्हन के लिए मखसूस कमरे के आगे लड़कियों का एक ग्रुप खड़ा था। उमर ने यूं ही एक उचटती हुई निगाह उस तरफ डाली थी। दिया वहाँ मौजूद थी और जहाँ वो मौजूद होती वहाँ इर्द गिर्द की सारी रोशनियाँ खुद ही मद्धम होती महसूस होती थीं। हर बार पहले से बढ़कर जादू जगाता हुआ और हर बार वो उसे देखकर चंद लम्हे के लिए यूं गुमसुम सा हो जाता था। उमर, फरहाज ने पीछे मुड़कर आवाज़ दी तो वो अपने ख्याल से चौंका। आता हूँ, 1 मिनट यार, ज़रा सलमा आपा से मिल लूँ। लबों पर आई एक बेसाख्ता सी मुस्कुराहट को दबाते हुए वो उन लोगों की तरफ बढ़ गया। इतने सालों में उसे शाज़ो नादिर ही सलमा आपा याद आई होंगी, मगर अब वो अचानक ही चंद दिनों में अहम तरीन हो गई थी। मोहब्बत में शायद ऐसे ही हीले बहाने ढूंढने पड़ते हैं। आजकल उसकी बातों में सलमा आपा का जिक्र बहाने बहाने से आ रहा था। 1-2 दिन पहले जब वो बड़ी संजीदगी से नानी को सलमा आपा के घर चलने का मशवरा दे रहा था तो फराह ने बड़ी मानी खैजी से मुस्कुराहट के साथ एक शेर पढ़ा था। आह, वो शख्स के जिस शख्स की निस्बत से हमें ऐसे वैसे भी कई लोग कितने प्यारे हैं। उस वक्त तो वो उसे घूर कर रह गया था, मगर इस वक्त याद आया तो कुछ इतना गलत भी नहीं था। साथ खड़ी लड़कियां गाने बजाने वाले हिस्से की तरफ जा चुकी थीं और अब वहाँ सलमा आपा के साथ दिया, नाजी और रैना रह गई थी। कहाँ थी सलमा आपा? मैं तो समझ रहा था कि आज आप हैं ही नहीं। एक खुश इखलाकी भरी दुआ सलाम के बाद वो किसी के पर्दे में किसी से पूछ रहा था। मुझे कहाँ जाना है भैया, पिछले 1 हफ्ते से यहीं हूँ चचा के घर। मेरे सारे कपड़े वगैरह यहीं भेज दिए हैं घर वालों ने। सलमा आपा के लिए तवज्जो बड़ा मसला रही थी हमेशा से ही। अब जो उमर ने उनको ख़ास तौर पर उनकी कोलीग्स के सामने इतने ख्याल के साथ पूछा तो उनकी बड़ी तसल्ली सी हुई थी। असल में दिया की वजह से थोड़ी देर के लिए अंदर जाकर बैठे थे। किसी भी बहाने से सही उसका जिक्र तो आया था। उमर ने फ़ौरन ही दिया की तरफ देखा। खैरियत? सलमा आपा के तवस्सुत से वो उन लोगों से बहुत अच्छी तरह मुतारफ़ हो चुका था। मज़ीद एक हवाला फरा भी बन चुकी थी। दिया ने जवाबन एक चुभती हुई निगाह ही उसकी तरफ डाली थी कि सलमा आपा ने जवाब देने की जिम्मेदारी खुद ही ले ली। एकदम ही बहुत ज़्यादा शोर होने लगा था तो दिया को घबराहट होने लगी। मैंने कहा चलो थोड़ी देर अंदर चलकर बैठ जाओ, तबीयत संभल जाएगी। आपको लगता है ज़्यादा लोगों से मिलने जुलने की आदत नहीं? उमर फिर उससे मुखातिब था।
دیا کی سمجھ میں اس کا ٹائپ نہیں آ رہا تھا۔ بظاہر ڈیسنٹ نظر آنے کے باوجود بھی وہ اتنے چپکو ٹائپ عاشق مزاج لڑکوں کی مانند کیوں بیہیو کر رہا تھا؟ وہ ابھی بھی اسی کی طرف متوجہ تھا۔ مجھے فالتو لوگوں سے ملنے کی عادت ہے اور نہ ہی شوق۔ ایک چھوٹے سے جملے سے اس کی تسلی یقیناً ہو جانی چاہیے تھی، مگر اس کے چہرے پر مستقل پھیلی مسکراہٹ اور بھی گہری ہونے لگی۔ بہت اچھی بات ہے، فالتو لوگوں سے مل کر حاصل بھی کیا ہوتا ہے؟ الٹا انسان کا قیمتی وقت ہی ضائع ہوتا ہے۔ بہت اچھا کرتی ہیں آپ جو اس طرح کے۔ اس کی ایک اچھی عادت کی تعریف میں وہ بخوشی کتنا بھی وقت صرف کر سکتا تھا۔ تبھی دیا نے بڑی اکتاہٹ سے اس کی بات کاٹی۔ چلو نا نازی آپا، ہم لوگ یہیں جم کر کیوں کھڑے ہو گئے ہیں؟ عمر نے دیکھا کہ وہ اسے قطعی نظر انداز کرتے ہوئے اپنی بہن سے کہہ رہی تھی۔ ہاں چلو۔ اچھا عمر صاحب۔ عمر کو احساس ہوا کہ فرح ٹھیک ہی کہہ رہی تھی۔ اس کی بہن یقیناً عادتاً بہت ہی اچھی تھی۔ جب ہی دیا کی اکتاہٹ کے جواب میں ایک معذرت خواہانہ سی مسکراہٹ کے ساتھ اس سے مخاطب ہوئی تھی، وہ اس کے قریب سے گزرتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ فرحاج نہ جانے معلوم کس طرف گیا تھا۔ عمر کا ویسے بھی دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ کسی اور بیکار کے کام میں جا لگے۔ اس کے یہاں آنے کا مقصد صرف ایک تھا، وہ واپس وہیں آ بیٹھا، ایسی جگہ جہاں سے دیا قریب تھی اور بہانے سے ہی صحیح اسے دیکھا جا سکتا تھا۔ دو ایک بار اتفاقاً ہی دیا سے نظر ملی تو وہ ہلکے سے مسکرایا بھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ وہ کتنا پیچ و تاب کھاتی ہے۔ دیا نے دانستہ تھوڑا سا رخ بدلا تھا۔ سامنے بیٹھے شخص کی نگاہیں مسعود کی یاد دلاتی تھی۔ پہلے دن بھی وہ یہاں سے جا کر بہت ڈسٹرب رہی تھی اور آج یہاں آتے ہوئے اسے چوتھا دن تھا۔ ان 4 دنوں میں وہ اس کی اپنی طرف بار بار اٹھتی نگاہ کے ہر مطلب معنی کو اچھی طرح سمجھتی تھی۔ عمر اسے برا نہیں لگا تھا، صورت شکل میں تو وہ مسعود سے بھی کہیں اچھا تھا۔ لاشعوری طور پر وہ اسے مسعود سے ہی کمپیئر کر رہی تھی، اور اگر اس کی یہ بار بار احمقوں کی طرح ادھر ہی دیکھتے رہنے کی عادت کو نظر انداز کر دیا جائے تو وہ اور بھی زیادہ معقول دکھائی دے۔ اس نے ایک ہلکی سی گنجائش بہرحال اس کے لیے محسوس کی، مگر وہ کون تھا، کیا کر رہا تھا، اس کی سماجی حیثیت، فیضان سے اس کی کیا رشتہ داری تھی، یہ سب باتیں بے حد اہم تھیں۔ اس کی زندگی میں آنے والے کسی بھی شخص کو مسعود سے ہر حال میں بہتر ہونا چاہیے تھا۔ یہ شرط تھی یا شاید ضد؟ پھر سارا وقت وہ تھوڑا سا رخ موڑے ہی بیٹھی رہی۔ فرح بھی ان کے پاس آ کر بیٹھی ہوئی تھی، مگر اس کی ساری گپ شپ رینا اور نازی سے ہی ہو رہی تھی۔ دو ایک بار اس نے دیا کو بھی مخاطب کیا، مگر اس کی عدم دلچسپی پر وہ بھی ذرا محتاط ہو گئی۔ مس سلمہ کو جب سے پتہ چلا تھا کہ نینی کی شادی فیضی کے ساتھ ہوئی ہے، وہ بیچاری حد سے زیادہ متاثر تھی۔ ماشاء اللہ، نینی تو بے حد اونچے خاندان میں گئی ہے۔ آپ تینوں بہنیں تو ہیں ہی اتنی پیاری، جو دیکھے گا ناپسند کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نازی اور دیا دونوں کو ہی کم از کم یہ احساس ضرور ہو رہا تھا کہ عمر نے ان کو فیضی اور نوین کی شادی کا قصہ مفصل طور پر نہیں سنایا ہے۔ یہ بات بہرحال ایک اچھا تاثر ڈالنے کا سبب بنی تھی۔ دیا کو واپسی کی جلدی بھی ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ رینا کے بھائی کے ساتھ آ جا رہی تھی۔ آج بھی وہی چھوڑ کر گئے تھے۔ رسومات کا سلسلہ ختم ہو چکا تھا جب ان کا فون آ گیا کہ انہیں شاید تھوڑی سی دیر لگ جائے آنے میں۔ دیا نے سنا تو فوراً ہی گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ بس فوراً اٹھ جائے نازی آپا، کوئی ٹیکسی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ پاگل ہو گئی ہو اتنی رات کو اکیلے ٹیکسی میں؟ سلمہ آپا کو اس کی بوکھلاہٹ اچھی نہیں لگی۔ اتنے لوگ ہیں، کوئی بھی جا کر چھوڑ آئے گا۔ ایسا کریں سلمہ آپا، عمر کے ساتھ بھجوا دیں، ویسے بھی تو وہ فارغ ہی بیٹھا ہے۔ فرح نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے عمر کے ساتھ بھلائی کر ہی ڈالی۔ ہم لوگ چلے جائیں گے، زیادہ دور نہیں ہے گھر یہاں سے۔ دیا نے کمزور سا احتجاج کرنا چاہا، مگر خود نازی اتنی رات میں اکیلے جانے کے حق میں نہیں تھی۔ دیا کو خاموش ہونا ہی پڑا۔ ذرا 1 منٹ رکنا نازی۔ جب وہ لوگ کرسیوں کی قطاروں کے بیچ سے گزرتی ہوئی باہر کا رخ کر رہی تھی تو فرح نے بطور خاص انہیں روکا۔ یہ نانی ہے، عمر کی بھی اور میری بھی۔ نانی کسی سے مصروف گفتگو تھیں، مگر فرح کے کرائے گئے اس تعارف پر انہوں نے فوری توجہ دی تھی۔ نازی، دیا اور رینا عموماً وہ لڑکیوں کے جمگٹے سے دور ہی بیٹھا کرتی تھیں، اور صدیقی صاحب کے ہاں مہمانوں کی بھی حد تھی نہ شمار۔ اس سے پہلے ان کی نگاہ ان لوگوں پر نہیں پڑی تھی۔ ماشاء اللہ، آؤ بیٹھو۔ انہوں نے شاید دیا کو ہی سراہا ہو، مگر مخاطب ان تینوں کو ہی ایک ساتھ کیا تھا۔ اس وقت تو دیر ہو رہی ہے نانی، تھوڑا سا واپسی کا پرابلم بھی ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ کل ضرور بیٹھیں گے۔ نازی کے انداز میں بڑی فطری سی اپنائیت تھی۔ نانی کا دل فوراً ہی خوش ہو گیا۔ پریشانی کیسی بیٹا؟ فرح، عمر سے کہو۔ ارے یہ کھڑا تو ہے سامنے۔ انہیں وہ سامنے ہی کھڑا دکھائی دے گیا تو فوراً ہی آواز بھی دے ڈالی۔ عمر، پہلے ذرا جا کر بچیوں کو گھر تو چھوڑاؤ، ہم ابھی یہیں بیٹھے ہیں۔ نانی کے لہجے میں پسندیدگی واضح تھی۔ میں خود تم سے ہی کہنے آ رہی تھی، سلمہ آپا نے بھی کہنا ضروری سمجھا۔ چلیں پھر، آپ کا گھر تو ویسے بھی میرا دیکھا ہوا ہے۔ ایک خوشی بڑے غیر متوقع طور پر ملی تھی، شاید اسی کے زیر اثر وہ نانی کے سامنے کہہ بیٹھا،
کیسے؟ تم کب گئے تھے ان کے ہاں؟ وہ کچھ چوکنی ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں بتاتی ہوں آپ کو، تم لوگ جاؤ، دیر ہو رہی ہے۔ فرح فوراً ہی بول پڑی۔ نانی کو اس سے زیادہ اچھی طرح نہ کوئی سمجھ سکتا تھا نہ سمجھا سکتا تھا۔ عمر کو بڑی تسلی سی رہتی تھی اس کی وجہ سے۔ پارکنگ سے گاڑی نکال کر جب وہ ان کے قریب آیا تو ایک بڑی اہم کانا سی خواہش دل میں ابھرنے لگی۔ کاش ساتھ والی سیٹ پر دیا ہی بیٹھ جائے، مگر فی الحال یہ سیٹ سلمیٰ آپا کی قسمت میں تھی۔ ان لوگوں کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ ہی واپس آ جاؤں گی۔ اصل میں وہ تینوں مہمان بھی خاص ان کی ہی تھیں۔ خیر فی الحال اتنا بھی بہت تھا۔ وہ خوش تھا اور اس شاندار گاڑی کا اثر دیا نے بھی بہرحال لیا تھا۔ ممی کی بیماری نے تو اس بار مجھے ہلا کر ہی رکھ دیا ہے سجاد۔ شیری لاؤنج کے صوفے پر اوپر پاؤں کیے بڑے آرام سے حلیے میں بیٹھی تھی۔ خدا کا جتنا بھی شکر کروں کم ہے کہ اس نے مجھ پر اتنا بڑا رحم کیا۔ ممی گھر آ چکی تھی مگر شیریں کے دل پر ابھی بھی سہم سا طاری ہونے لگتا تھا۔ رات کے وہ قیامت خیز لمحات جب اچانک ہی ممی کی طبیعت بگڑی تھی اور وہ شہریار کے ساتھ انہیں لے کر ہاسپٹل بھاگی تھی۔ ایک برے خواب کی طرح وہ وقت آج بھی خیال آنے پر ڈرایا کرتا تھا۔ خدا بڑا مہربان ہے شیریں، وہ اپنے بندے کی طرف ہر وقت متوجہ رہتا ہے۔ بس انسان اپنے یقین کو کمزور نہ پڑنے دے، پھر ساری پریشانیاں آنی جانی ہیں۔ سجاد کی باتوں سے بڑی تسلی ہوتی تھی۔ شیریں ممی کی دیکھ بھال کی وجہ سے ابھی تک چھٹی پر تھی۔ سجاد خود ہی روزانہ تھوڑی دیر کے لیے ضرور آ جاتے تھے۔ بابا، بلقیس بھابی، سمینہ بھابی، وقار اور سہیل بھائی سبھی ایک سے زائد بار آ کر شیریں کی ممی کو دیکھ گئے تھے۔ ایک ڈر تو بہرحال بیٹھ ہی گیا ہے نا ممی کی طرف سے۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ کچھ عرصے میں ان کا بائی پاس کروانا پڑ جائے گا۔ ایک ہلکی سی بے یقینی پھر سے اس کی باتوں میں جھلکنے لگی تھی۔ ایک بڑی واضح تبدیلی جو اس کے رویہ میں آئی تھی سجاد سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔ اس کی پورے اعتماد اور کامیاب دکھائی دیتی شخصیت میں غیر محسوس سے انداز میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی تھیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ بار بار اسی ایک خوف میں مبتلا ہونے لگتی تھی۔ شاید اسے خود بھی اندازہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ ممی کی بیماری کے متعلق باتوں کو کتنا زیادہ رپیٹ کرنے لگی ہے۔ سجاد کو اس پر بے حد رحم آنے لگا تھا۔ پتہ ہے سجاد، دن تو خیر کٹ ہی جاتا ہے جیسے تیسے، کوئی نہ کوئی آتا رہتا ہے، فون پر بھی رابطہ رہتا ہے سب سے۔ تم بھی کتنے ہی فون کر لیتے ہو۔ ایک ڈھارس سی بندھی رہتی ہے مگر رات کو بڑی وحشت ہوتی ہے۔ آج کل تو میں بالکل بھی سو نہیں پاتی ہوں، بار بار ممی کو چیک کرتی رہتی ہوں کہ وہ ٹھیک تو ہیں۔ اس طرح تو تم اپنی صحت خراب کر لو گی، کسی کو سلا لیا کرو، کہو تو کسی فل ٹائم نرس کا انتظام کر دوں۔ نہیں فی الحال اس کی ضرورت نہیں ہے، میں نے پوچھا تھا، ممی کو میں کسی دوسرے پر چھوڑ بھی نہیں سکتی ہوں سجاد۔ یوں تو گھر میں سب ملازم بھی ہیں پرانے وفادار، زرینہ تو ہمارے کمرے میں ہی سو جاتی ہے جب سے ممی گھر پر آئی ہیں۔ سجاد نے اس بات میں سر ہلایا۔ شہریار صاحب کا فون آتا ہے؟ کچھ سوچتے ہوئے اس نے پوچھا تو شیریں ہلکے سے ہنس پڑی۔ بہت پابندی سے اور اتنی بور اور لمبی گفتگو کرتا ہے یہ آدمی کہ کوئی حد نہیں۔ مسز ہاشمی کے کزن ہیں اور پھر اس دن بے حد مددگار بھی ثابت ہوئے تھے، اسی لیے لحاظ مروت میں انہیں برداشت کرتی ہوں۔ اس کے لہجے میں شہریار کے لیے پائی جانے والی اکتاہٹ کو سجاد نے پوری کوشش کر کے نظر انداز کیا۔ آدمی تو اچھے ہیں، بے حد لائق، اعلیٰ تعلیم یافتہ، مجھے تو ان سے مل کر اچھا لگا۔ مسز ہاشمی کا اصرار بڑھتا جا رہا تھا سو یہ موضوع انہیں چھیڑنا ہی پڑا تھا۔ شیریں نے بہت چونک کر سجاد کی طرف دیکھا۔ اور میرا خیال ہے کہ تمہیں بہت پسند بھی کرتے ہیں۔ سجاد نے کچھ رکتے ہوئے اپنی بات پوری کی۔ ایک گہری سانس اندر اتارتے ہوئے شیریں نے خود کو کمپوز کرنا چاہا۔ آخر کبھی نہ کبھی تو ان دونوں کے درمیان یہ موضوع چھڑنا ہی تھا، سو آج ہی کیوں نہیں۔ سجاد کو کوئی جواب دینے سے پہلے اس نے خود کو سمجھایا۔ اچھی بات یہ ہے کہ انہیں آنٹی بھی بے حد پسند کرتی ہیں اور اب تو وہ خاصے گھل مل بھی گئے ہیں یہاں گھر میں۔ اس کی خاموشی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنی بات کہتے چلے گئے۔ مسز ہاشمی سے کیے گئے وعدے کا پاس تھا یہ ایک بہت گہری ندامت جو شیریں کے حوالے سے ہر وقت گھیرے رکھتی تھی، اس کا ازالہ کرنا ضروری تھا۔ تو پھر وہ بات کرتے کرتے ذرا رکے تھے جب شیریں نے نگاہ اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ تو پھر سجاد، اس سے کوئی بڑا فرق پڑتا ہے کیا؟ بہت سے لوگ مجھے پسند کرتے ہوں اور ممی کو بھی وہ لوگ پسند ہوں تو کیا ضروری ہے کہ میرے لیے بھی وہ بہت اہم ہو جائیں؟ شہریار بھی ایک اچھے ملنے والے ہیں، میں تو انہیں دوست کی کیٹیگری میں بھی نہیں رکھتی ہوں، اور میرے ہی کیا وہ کسی کے بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ ان کی شخصیت پر چڑھا ہوا کلف ان میں وہ جھکاؤ پیدا کر ہی نہیں سکتا ہے جو کسی بھی رشتے میں دوستی کی بنیاد بنتا ہے۔ بہت واضح اور پرسکون لہجے میں اس نے ایک بار پھر شہریار کے لیے اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ وقت کے ساتھ ہر انسان تبدیل ہوتا ہے شیریں، شہریار بھی بدلیں گے، ان کا یہ ظاہری انداز اس ماحول کی دین ہے جس میں ان کی ساری عمر بسر ہوئی ہے۔ تھوڑا سا بھی ماحول میں چینج آ گیا تو اب جب یہ موضوع چھڑ ہی چکا تھا تو وہ شہریار کا جتنا بھی دفاع کر سکتے تھے کرنا چاہ رہے تھے، مگر شیریں نے اس بار بہت تیزی سے ان کی بات کاٹی۔ شہریار تبدیل ہوں یا نہ ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے سجاد،
اور تم کیا یہ ممی اور مسز ہاشمی کا رول ادا کرنے بیٹھ گئے ہو؟ کوئی اور بات نہیں ہے کیا آج تمہارے پاس؟ ایک لاپرواہ سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ اٹھ کر بے ترتیبی کے ساتھ رکھے ہوئے کشن درست کرنے لگی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی سجاد کو جھنجھلاہٹ گھیرنے لگی۔ شیریں کا یہی پس و پیش ان کے اندر احساس جرم کو بڑھاوا دیتا تھا۔ آخر کیوں نہیں وہ اپنی زندگی کے لیے کوئی بہتر فیصلہ کر پاتی ہے، ان کی طرف سے پوری نا امیدی کے باوجود؟ اس بارے میں اب تک وہ اتنی بار سوچ چکے تھے کہ اب ممی اور مسز ہاشمی دونوں ہی 100% ٹھیک لگنے لگتی تھی۔ یہ لمحات بھی کچھ ایسے ہی تھے۔ میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ تم اپنے لیے کوئی اچھا فیصلہ کر لو۔ شہریار بہت اچھے آدمی ہیں۔ شیریں کے لب سختی سے جڑے رہے۔ جو بات نہ کبھی کہی جا سکی اور نہ ہی سنی جا سکی، وہی ساری زندگی کا حاصل تھی۔ سجاد نے اس کے زرد ہوتے چہرے کو بھی دیکھا اور جھکی ہوئی نگاہ کو بھی۔ شاید وہ شیریں کے لیے خود کو زندگی بھر بھی معاف نہیں کر سکیں گے، مگر بہت سے لوگوں کو اور خود شیریں کو بھی ایک بڑی تکلیف سے اسی طرح بچایا جا سکتا تھا۔ یہ سب تم ممی اور مسز ہاشمی کے کہنے پر کہہ رہے ہو یا تمہارے بھی خیال میں میرے لیے یہی بہتر ہے؟ سجاد نے بہت ہلکے سے اسے کہتے ہوئے سنا۔ میں صرف تمہاری بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں، ایک بہت اچھے دوست کی حیثیت سے، وہ بہت نرمی سے کہتے ہوئے اس کے قریب آ کھڑے ہوئے۔ تبھی شیریں نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بہت خوش رہوں گی ان کے ساتھ۔ نہ کوئی وعدہ، نہ عہد، نہ امید، نہ انتظار، پھر بھی ایک دم ہی بہت گہرا سناٹا شیریں نے اپنے چاروں طرف پھیلتا محسوس کیا۔ بہت خوش رکھیں گے شہریار تمہیں۔ جیسی زندگی، جیسے ماحول کی تم عادی ہو، وہی تمہیں ان کے ساتھ رہ کر حاصل رہے گا۔ کسی قسم کا کوئی مسئلہ؟ وہ بہت غیر جانبداری سے حالات کا تجزیہ کر رہے تھے۔ شیریں کو ان کی کسی بھی بات سے اختلاف نہیں تھا، مگر صرف ایک بات سے، اور وہ یہ کہ شہریار اسے کبھی بھی خوش نہیں رکھ سکتا تھا، بلکہ اسے کوئی بھی خوش نہیں رکھ سکتا تھا سوائے ایک کے۔ بہت شدت سے اس کا دل چاہا کہ وہ یہ بات سجاد کو بھی بتا سکے، مگر کیا فائدہ جب وہ شخص یہ بات جاننے کے باوجود انجان بن رہا ہو۔ ثانیہ نے ایم اے انگلش میں رجسٹریشن کروا لیا تھا۔ صبح جاب اور شام کو گھر کے کام، پھر بھی وہ بڑی پابندی سے رات کو پڑھا کرتی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہونے لگا کہ یہ سب کچھ کوئی اتنا آسان کھیل نہیں ہے۔ ماسٹرز کے لیول کی انگلش پڑھنے کے لیے اسے کسی کی مدد کی ضرورت تھی۔ ایک روز شام میں اتفاق سے پڑوس والے ابرار صاحب کی بیٹیاں آ گئیں۔ ان کے سامنے ذکر کیا تو ثانیہ نے بھی اپنی پریشانی بتا دی۔ ان لوگوں کو یہاں رہتے ہوئے طویل عرصہ بیت چکا تھا، جان پہچان بھی بہت تھی۔ 2-3 گلیاں چھوڑ کر رہنے والی انگلش کی ٹیچر بینا باجی کا پتہ ثانیہ کو انہی کے توسط سے ملا۔ صاف ستھرے 2 منزلہ گھر میں جہاں پہلی بار قدم رکھتے ہوئے اسے فطری سی جھجک محسوس ہوئی تھی، جو بینا باجی کے سادہ اور پرخلوص انداز کی وجہ سے جلد ہی دور ہو گئی۔ وہ عادتاً کم گو تھیں، لیکن پڑھانے کا انداز بے حد اچھا تھا۔ نہ تو انہوں نے کرید کر ثانیہ کے ذاتی حالات پوچھنے چاہے، اور نہ ہی اس کے بتانے پر کہ وہ یہاں ماموں مومانی کے ساتھ رہ رہی ہے اس پر ترس کھانا ضروری سمجھا۔ ہاں، اس کی صبح کی جاب کے بارے میں سن کر اتنا ضرور پوچھا کہ وہ تو بہت اچھی جگہ ہے، تم وہیں شام کی کلاس میں انگلش کی کوچنگ کیوں نہیں لے لیتی ہو؟ تمہارے لیے زیادہ بہتر رہے گی۔ ان کا مشورہ خلوص پر مبنی تھا۔ ثانیہ نے خود بھی پہلے اسی بارے میں سوچا تھا، مگر بہت سی وجوہات آڑے آ رہی تھی، جن میں سب سے اہم وجہ گھر سے غیر حاضری تھی۔ ابھی تو وہ اپنی ڈیوٹی بھگتا کر 3 سوا 3 تک گھر پہنچ جایا کرتی تھی، مگر 4 سے 7 کی کوچنگ کلاس اٹینڈ کرنے کے بعد گھر پہنچتے پہنچتے رات کے 8 بجنا لازمی تھے۔ مومانی اسی بات کو لے کر کیا کچھ کہہ سکتی تھی، اسے پورا اندازہ تھا۔ پھر یہ بھی تھا کہ گھر پر اماں بھی ایک طرح سے اکیلی ہی ہوتی تھی۔ معلوم نہیں مومانی کی خوشنودی کے لیے وہ سارا دن کتنی جان مارا کرتی تھی۔ یہ خیال وہاں اکیڈمی میں بھی ثانیہ کو ستاتا رہتا تھا۔ سو گھر سے اتنی دور رہنے کو خود اس کا اپنا دل بھی نہیں مانتا تھا۔ یہاں بینا باجی کے پاس آ کر گھنٹہ 2 گھنٹہ پڑھ لینا نسبتاً بہت آسان تھا۔ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے بینا باجی، اس لیے میں اتنی دیر وہاں رک نہیں سکتی۔ اس نے مناسب الفاظ میں اپنی مجبوری بیان کی تو وہ بھی اس بات میں سر ہلانے لگی۔ بہت اچھی بات ہے کہ تم اپنی امی سے اتنی محبت کرتی ہو۔ والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ پابندی سے آیا کرو، جتنا اچھے سے اچھا میں تمہیں پڑھا سکتی ہوں انشاءاللہ پڑھایا کروں گی۔ چند ہی دنوں میں ثانیہ کو اندازہ ہونے لگا تھا کہ بینا باجی کے ہاں آنے کا فیصلہ کتنا درست تھا۔ پڑھائی میں خود بخود ایک تسلسل قائم ہو گیا تھا، اور کلاسیکل پوئٹری اور ڈرامہ پڑھتے وقت اسے جو بھی مشکلات پیش آ رہی تھی ایک ایک کر کے سہل ہوتی جا رہی تھی۔ مومانی نے حسب عادت اس نئی سرگرمی پر نقطہ اعتراض اٹھایا تھا، مگر جمیل ماموں کی وجہ سے کھل کر مخالفت بھی نہیں کر پا رہی تھی، مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ کہہ ہی جاتی تھی۔ ثانیہ انسنی کرتی رہتی۔ جمیل ماموں کے ہاں رہنے میں اسے سب سے زیادہ پریکٹس اس ایک کام کی ہوئی تھی۔ بینا باجی کے ہاں شاگردوں کا ایسا رش نہیں تھا جیسا عام طور پر ٹیوشن پڑھانے والوں کے ہاں ہوتا ہے۔ وہ جان بوجھ کر کم ہی لڑکیاں لیتی تھی۔
ثانیہ کے علاوہ ان کے پاس 2 لڑکیاں انٹر لیول کی تھی اور 3 گریجویشن لیول کی تھی۔ ان کے بھی اوقات میں تھوڑا سا فرق رکھا کرتی تھی تاکہ ہر ایک کو انفرادی توجہ مل سکے۔ صبح کو وہ ایک گورنمنٹ اسکول میں میٹرک کلاس کو پڑھایا کرتی تھی۔ بینا باجی، آپ نے لیکچررشپ کے لیے اپلائی کیوں نہیں کیا؟ آپ تو وہاں بہت اچھا پڑھا سکتی تھیں۔ ان کی انگریزی پر دسترس دیکھ کر ایک دن وہ جھجکتے ہوئے پوچھ ہی بیٹھی۔ وہ ہلکے سے مسکرا دیں۔ یہ جاب تو میں بہت پہلے سے کر رہی ہوں۔ ایم اے انگلش تو میں نے شادی کے بعد کیا ہے، بس اپنے شوق کی خاطر۔ پھر یہ کہ جب آفتاب کی جاب بہت اچھی تھی اور انہیں میرا جاب کرنا کچھ زیادہ پسند بھی نہیں تھا۔ آفتاب ان کے شوہر کا نام تھا، یہ تو ثانیہ کو پتا تھا، مگر اس کا ان سے کبھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ بینا دوبارہ سامنے کھلی کتاب کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ثانیہ کو ایک پل کے لیے خیال بھی آیا کہ بینا باجی کے شوہر اب کیا جاب کرتے ہیں، شاید پہلے جیسی اچھی نہیں۔ گھر میں اور لوگ بھی تھے، مگر یہ کمرہ جہاں وہ پڑھاتی تھی باہر کے رخ کی طرف تھا، کوئی بھی اس طرف آ کر ڈسٹرب نہ کیا کرتا۔ کبھی کبھی ان کی نندوں یا ساس سے ثانیہ کا سامنا ہوا بھی تو بات سلام سے آگے نہ بڑھی۔ اوپر کی منزل میں شاید دوسرے بھائی کی فیملی مقیم تھی۔ ثانیہ کے لیے بینا اور ان کا گھرانہ بڑا ہی سوٹیبل ثابت ہو رہا تھا۔ پڑھائی کے لیے بے حد سازگار پرسکون ماحول اور اپنے کام سے کام رکھنے والے لوگ۔ اتنی یکسوئی تو شاید اکیڈمی میں بھی نصیب نہیں ہو سکتی تھی، جہاں فیس کی مد میں ہزاروں روپے بھرنے پڑتے۔ اس روز اسے واپسی میں معمول سے آدھے گھنٹے کی تاخیر ہو گئی۔ اماں دروازے پر ہی منتظر تھیں۔ پریشان نہ ہوا کریں اماں، بعض اوقات پڑھتے ہوئے ٹائم کا اندازہ ہی نہیں رہتا ہے۔ وہ انہیں ملائمت سے سمجھانے لگی، مگر ان کے چہرے پر پھیلی پریشانی ہنوز باقی تھی۔ گھڑی پر نظر رکھا کرو، تمہاری مومانی بہت برا مناتی ہیں، تمہیں تو پتہ ہی ہے۔ مومانی کے کہے سنے کو اکثر ہی وہ صاف چھپایا کرتی تھی، مگر اس وقت جو تنبیہ کر رہی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ بات کچھ زیادہ ہی بڑھی تھی۔ چھوٹے سے صحن کو پار کر کے برآمدے کی طرف جاتے ہوئے ثانیہ سوچے گئی۔ سارا دن کی بھاگ دوڑ کے اختتام پر وہی ٹینشن بھرا ماحول تھکن کو اور بھی زیادہ بڑھاتا ہوا۔ سامنے ہی کرسی پر لبنہ بیٹھی تھی، اس کو آتا دیکھ کر وہیں بیٹھے بیٹھے پکاری، ثانیہ آ گئی ہے امی، آ جائیں آپ باورچی خانے سے باہر۔ کچن میں کوئی برتن زور سے گرا تھا۔ ثانیہ بے ساختہ ہی رک کر خاموش نگاہوں سے کچن کی طرف دیکھنے لگی۔ یہ مومانی کے غصے کا اظہار کا مخصوص طریقہ تھا۔ چیزوں کی اٹھا پٹک کیے بنا انہیں چین نہیں آتا تھا۔ اصل میں آج روٹی پکنے میں بھی تو دیر ہو گئی نا، اسی لیے اماں نے ماحول پر چھائے بوجھل پن کو ہلکا کرنے کی کوشش کی، مگر ثانیہ نہ چاہتے ہوئے بھی بات کاٹ گئی۔ دیر کہاں اماں، ابھی تو جمیل ماموں بھی نہیں آئے ہیں۔ رات کا کھانا عموماً ساتھ ہی کھایا جاتا تھا۔ بس وہ لبنہ کو بھوک لگنے لگی تھی، اسی لیے اماں بیچاری ویسے ہی سارا وقت شرمندہ شرمندہ سی رہتی تھیں، اس وقت اور بھی زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے تو کہا تھا کہ لاؤ میں پکا دیتی ہوں، مگر کوئی مانا ہی نہیں۔ روٹی تو خود لبنہ بھی بنا سکتی ہے، یہ کون سی بڑی بات تھی؟ حالانکہ یہاں کسی بات کا برا ماننے کا نہ سوال تھا اور نہ حق، پھر بھی جانے کیسے وہ برا منا گئی، اور چونکہ لبنہ کے سامنے ہی اظہار خیال کیا تھا سو کیسے ممکن تھا کہ وہ خاموش رہ جاتی۔ چیخنے چلانے کے لیے ویسے بھی اسے اور مومانی دونوں ہی کو کسی بہانے کی ضرورت پیش نہیں آتی تھی۔ تمہارا کام میں کس خوشی میں کیا کروں، اور ویسے بھی تمہارے ذمہ اب کام ہی کیا رہ گیا ہے سارا دن باہر پھرنے کے سوا؟ میں باہر نہیں پھرتی، جاب کرتی ہوں یا پھر پڑھائی، مضبوط لہجے میں جواب دے کر وہ اپنی کتابیں اور بیگ رکھنے کے لیے کونے میں رکھی کمپیوٹر ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ حالانکہ دل تو چاہا تھا کہ لبنہ اس کی مصروفیت سے بھی آگاہ کر دیا جائے، مگر یہاں اپنی حیثیت کی حقیقت دل کسی بھی وقت بھولتا نہیں تھا، بلکہ شاید بھولنے دیا ہی نہیں جاتا تھا۔ اپنی نوکری کا رعب کسی اور کو دینا، میری بچی کو دبانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کے گھر پڑی مفت کے ٹکڑے نہیں توڑ رہی۔ مومانی کچن کے دروازے میں آ کھڑی ہوئی تھی اور وہی کہہ رہی تھی جو ان کی فطرت کے عین مطابق تھا۔ اماں نے ایک آدھ بار ان کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش بھی کی، مگر بری طرح جھڑکی گئیں۔ محض چند الفاظ زبان سے مجبوراً نکلنے پر وہ اماں کی بے عزتی کا بھی سبب بن بیٹھی تھی۔ ثانیہ کو اپنی ہی غلطی کا احساس ہونے لگا، ملگے جیسے کپڑے اور چہرے پر پھیلی گہری مایوسی۔ تخت کے ایک کونے پر بہت بے بسی ہوئی بیٹھی اماں پر اس نے ایک دکھ بھری نگاہ ڈالی۔ ان کے سارے بال تیزی سے سفید ہو گئے تھے، کتنا بدل گئی تھی وہ۔ خوش رنگ کپڑوں میں ملبوس چہرے پر ایک کبھی نہ مٹنے والی مسکراہٹ لیے کوئی خوشگوار سی یاد دل پر لمحے بھر کے لیے کسی کرن کی طرح چمکی۔ بنا ایک لفظ بھی کہے اس نے مومانی کی پوری تقریر سنی، اور پھر جب وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تو کپڑے بدل کر کچن میں آ کھڑی ہوئی۔ توا چولہے پر رکھا ہوا تھا اور نیچے پوری آنچ تیز ہو رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر آنچ دھیمی کی۔ سارے سلیب پر آٹا پھیلا ہوا تھا جو بے ترتیبی مومانی اور لبنہ کی ذات کا حصہ بن چکی تھی، اسے وہ ان کی عادت سمجھ کر قبول بھی کر چکی تھی۔ سو نہ افسوس ہوتا تھا اور نہ ہی حیرت۔ افسوس کرنے کے لیے اس کے پاس باتوں کی کمی ویسے بھی نہیں تھی۔ خاموشی سے سارا پھیلاوا سمیٹ کر اس نے روٹی پکائی۔ دوسرے چولہے پر رکھے آلو گوشت کے سالن کی خوشبو بتا رہی تھی کہ وہ اماں کے ہاتھ کا پکایا ہوا ہے،
اور ساتھ میں سفید ماش کی دال۔ اماں کے ہاتھ کے پکائے ہوئے کھانوں کی دھوم نواب شاہ میں سارے ہی ملنے والوں میں تھی۔ محلے میں قریبی گھر جو بے تکلف سے فرمائش کر کے پکواتے تھے، اور شہزاد بہت دن بعد اسے شہزاد یاد آیا، جو اتنا ذمہ دار تھا کہ خود اسے اور اماں کو یہاں ماموں کے گھر تک پہنچا کر گیا تھا۔ شہزاد تو باقاعدہ آ کر جو کچھ بھی پکا ہو نکال کر لے جایا کرتا تھا۔ اس کی امی بیچاری شرمندہ ہوتی رہتی، اسے شہزاد کی امی اور بہنیں بھی یاد آ گئیں۔ محبت کرنے والے بے غرض لوگ، اس وقت اندازہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ یہ جنس دنیا کے بازار میں اب کتنی کم رہ گئی ہے۔ وہ چپ چاپ روٹی پکائے گئی اور جب باہر نکلی تو جمیل ماموں دکان بند کر کے آ چکے تھے۔ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپا؟ دوا وغیرہ تو کھا رہی ہیں نا؟ وہ اماں کے پاس بیٹھے بہت تشویش کے ساتھ پوچھ رہے تھے، اور اماں ان کا وہم دور کرنے کے لیے نہ جانے کس دل سے مسکرا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ اس طرف متوجہ ہوئے، مگر نہ جانے آج جمیل ماموں کی محبت بھی دل کی ڈھارس بندھانے کا سبب نہ بنی۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے سوالوں کا جواب دیتے ہوئے وہ کھانا لگانے میں مصروف ہو گئی۔ سامنے لبنہ کے کمرے کے کھلے دروازے سے ٹی وی نظر آ رہا تھا، کوئی بہت دلچسپ نیوز رپورٹ آ رہی تھی۔ جمیل ماموں کھانا کھاتے ہوئے اسی طرف متوجہ رہے۔ سوائے اماں کے کسی نے بھی نوٹ نہیں کیا کہ ثانیہ نے برائے نام ہی کھایا ہے۔ ایک آدھ بار انہوں نے اس کی طرف ڈونگا سرکایا بھی، مگر اس نے پھر بھی کچھ نہ لیا۔ سامنے ہی مومانی بیٹھی تھی، ان کے سامنے زبان سے اصرار کر دیتی تو اگلا سارا دن اور بعد کے بھی کئی دن وہی جلی کٹی سننی پڑ جاتی۔ مفت کی روٹیاں۔ رات کو جب وہ برتن دھو کر اور کچن کی صفائی سے فارغ ہو کر اماں کے پاس آ کر لیٹی تو وہ جاگ رہی تھی۔ مومانی بڑی ہیں تمہاری، برا نہیں منایا کرتے ہیں بڑوں کی بات کا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے وہ وہی لگی بندھی سی باتیں سمجھانے لگی، جن کی مدد سے زندگی کی بخشی ہوئی کڑواہٹ کچھ کم محسوس کی جا سکتی تھی شاید۔ میں کسی کی بات کا برا نہیں مناتی ہوں اماں، وہ ہلکے سے بولی۔ 24 گھنٹوں میں یہی ایک واحد وقت ہوتا تھا جب وہ بے حد پرسکون ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کو ان تلخ باتوں کی نظر کرنا بھی نہیں چاہتی تھی، مگر اماں جو کچھ کہہ رہی ہوتی اس کا سننا بھی ضروری ہوتا تھا، اور کبھی کبھی جواب بھی دینا پڑ ہی جاتا تھا۔ دل کی بری نہیں ہے، اور دیکھو تو آج کے زمانے میں کون کسی کا بھار اٹھاتا ہے۔ جمیل تو اپنا ہے مگر وہ تو غیر ہے، پھر بھی ہمیں برداشت تو کر رہی ہے نا؟ کہاں برداشت کیا ہے اماں؟ مومانی نے ہمیں ایک دن بھی نہیں۔ اس نے ایک گہری سانس لی۔ ایک عذاب ہے جو پہلے دن سے ہم جھیل رہے ہیں، نہ وہ ہمیں ٹھوکر مارتے مارتے تھکی ہیں اور نہ ہم مار کھاتے کھاتے۔ اپنی بات کے اختتام پر وہ ہلکے سے ہنس پڑی، عجیب سی ہنسی، جیسے کسی نے درد کے احساس سے چونک کر سسکی لی ہو۔ اماں کے دل میں عجیب سے وہم آنے لگے۔ وہ اسے ٹوکنا چاہتی تھی مگر ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی۔ کبھی کبھی تو میں سوچتی ہوں اماں کہ ابا نے سب رشتوں سے کٹ کر زندگی گزارنے کا جو فیصلہ کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ کیا دیتے ہیں یہ رشتے سوائے ایک نہ ختم ہونے والی تکلیف کے؟ ابا نے بھی شاید ہمیں کسی بڑے عذاب سے بچائے رکھنے کے لیے ہی خود کو اپنے اصل سے الگ کر لیا تھا۔ تمہارے ابا کا خاندان بہت اچھا ہے، وہ کچھ اور وجوہات تھیں جو انہوں نے ان سب سے۔ بہت دنوں بعد اس نے اپنے ددھیال کے حوالے سے کوئی بات کی تھی، اور وہ بھی اتنے منفی انداز میں۔ اماں اسی سلسلے میں کچھ صفائی پیش کرنے لگی تھی، مگر اس کا اپنا تجربہ اسے رشتوں سے بالکل کٹ کر چکا تھا۔ ابا کا خاندان بہت سنگ دل اور خود پسند ہے اماں۔ ایسا کون سا جرم سرزد ہوا تھا ابا سے؟ یہی نہ کہ انہوں نے آپ سے شادی کر لی تھی، مگر انہوں نے کیا کیا جواباً؟ وہ بالکل آہستہ آہستہ بات کر رہی تھی جیسے کوئی سرگوشی کی جاتی ہے، اور جب وہ بات کرتے کرتے رکی تھی تو اماں نے اس کی آنکھوں میں نمی سی پھیلتی دیکھی۔ ان لوگوں نے میرے ابا کو بالکل تنہا چھوڑ دیا، اس اتنی بڑی دنیا میں پلٹ کر کسی نے خبر ہی نہیں لی کہ وہ کیسے جیے۔ یوں ہی تو ان کا دل بند نہیں ہوا تھا اماں، بہت سال زندہ رہ سکتے تھے، انہیں اپنوں کی بے اعتنائی نے مار دیا۔ اماں نے بے ساختہ ہی کھینچ کر اسے سینے سے لگا لیا، وہ روتی رہی ہچکیوں کے ساتھ۔ انہوں نے اسے چپ بھی نہیں کرایا، یہ رو لینا اس کے لیے بہتر ہے وہ جانتی تھیں۔ معلوم نہیں کس مد میں جمع ہوئے آنسو ایک تواتر سے گر گئے، اور نمکین پانی کا ایک دریا خود ان کے وجود میں بھی لہریں لینے لگا۔ رات چپ چاپ اپنا سفر طے کرتی رہی اماں۔ بہت دیر بعد جب وہ خود کو اتنا پرسکون محسوس کر رہی تھی کہ خود اپنے آپ پر حیرت ہو رہی تھی، اس نے بہت ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہتے ہوئے اماں کے چہرے پر نگاہیں جمائیں۔ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں کبھی بھی ابا کے خاندان سے نہیں ملوں گی، کبھی بھی نہیں۔ زندگی کے کسی موڑ پر اگر وہ سامنے آ ہی گئے تو میرے لیے ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہوگا، اور آپ مجھے بالکل بھی مجبور نہیں کریں گی۔ پاگل ہوئی ہو کیا؟ یاد نہیں تمہارے ابا کی کتنی شدید خواہش تھی کہ تم واپس اپنے خاندان میں پہنچ جاؤ؟ ان کی زندگی وفا کرتی تو وہ شاید خود ہی تمہیں ان تک پہنچا دیتے، ورنہ جیسے بھی ممکن ہوا میں خود یہ فرض نبھاؤں گی۔ دن رات دعا کرتی ہوں کہ کسی طرح ان لوگوں کا پتہ مل جائے۔ اماں کو اس کی بات بالکل بھی اچھی نہیں لگی۔ مومانی کی طرف سے مکمل مایوسی کے بعد تو ان کی دعاؤں میں اور بھی شدت آتی جا رہی تھی
کہ کسی بھی طرح ثانیہ کے ددھیال کا پتہ مل جائے، وہ بھی سکون کا سانس لے سکے۔ مگر اصل رکاوٹ یہ تھی کہ ہر بات کا بے حد خیال رکھنے والے جمیل ماموں اسی کام میں ذرا بھی دلچسپی نہیں دکھاتے تھے۔ چھوڑو بھی آپا، اتنا وقت گزر گیا اب تو، اور جب بھائی صاحب ہی نہیں رہے تو ہمیں ضرورت ہی کیا ہے ان لوگوں سے ملنے کی۔ اماں کے اصرار پر ہر بار ان کا جواب اسی سے ملتا جلتا ہوتا تھا۔ ایک بار بہت ہی زیادہ اصرار کیا تو بے حد رنجیدہ ہو کر بولے تھے، اصل میں آپ کی اور ثانیہ کی طرف سے کوتاہی کر رہا ہوں، اسی لیے آپ یہاں سے جانا چاہتی ہیں، ورنہ اپنے سگے بھائی کے ہوتے ہوئے آپ ثانیہ کی بہتری کے لیے کیوں دوسروں کی طرف دیکھتی؟ اس دن کے بعد اماں نے جمیل ماموں سے اس بارے میں بات کرنی تقریباً ختم ہی کر دی تھی، مگر ان بے حد محبت کرنے والے جمیل ماموں کے لیے بھی ثانیہ کچھ اور ہی ارادہ باندھے ہوئے تھی۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اماں، ہمیں جمیل ماموں کے گھر سے چلے جانا چاہیے، جتنی بھی جلدی ممکن ہو۔ ان کے ہاں رہنا اب مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے، کم از کم میری زندگی میں تو نہیں۔ بے حد جھنجھلا کر انہوں نے اس کی بات کاٹی۔ تمہاری سمجھ میں یہ بات کیوں نہیں آ کر دے رہی ہے کہ میں اور تم اکیلے نہیں رہ سکتے ہیں؟ سر پر کسی مرد کا ہونا بہت ضروری ہے۔ زمانہ اتنا خراب ہے کہ کسی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ وہ غصے میں آتے آتے پھر سے نرم پڑھ کر اسے سمجھانے لگی، مگر اس کے پاس وہی ایک حال تھا جو فرح کا سجھایا ہوا تھا۔ ہم رحمت منزل میں تو بآسانی رہ سکتے ہیں اماں، وہاں تو سبھی لوگ اپنے ہیں۔ بھاڑ میں گئی تمہاری رحمت منزل، اور 4 دن کی ملاقاتوں میں کوئی اپنا نہیں بن جاتا ہے۔ مانا سب لوگ وہاں بہت اچھے ہیں، مگر کبھی کبھی ملنا اور بات ہوتی ہے۔ 24 گھنٹے جب کسی سے واسطہ پڑتا ہے تبھی دوسرے کے ساتھ ساتھ اپنے بھی آزمائش ہوتی ہے۔ شاید وہ اماں کو کبھی بھی نہیں سمجھا سکے گی، ثانیہ نے مایوسی سے سوچا۔ معلوم نہیں وہ اتنی زیادہ محتاط کیوں تھی۔ رحمت منزل جا کر فرح کی امی اور نانی سے مل کر وہ کتنی بھی خوش ہوئی ہوں، مگر دوبارہ جانے کے ذکر کو ہمیشہ ٹال جاتی تھی۔ مومانی اور لبنہ کے کتنے ہی چکر لگ چکے تھے، اسے تفصیل فرح سے پتہ چلتی رہتی تھی، مگر وہ دونوں اپنے پروگرام کو چھپائے رکھا کرتی تھی۔ تو پھر یہ آپ کا بالکل پکا فیصلہ ہے کہ ہمیں ماموں کے گھر سے کہیں اور شفٹ نہیں ہونا ہے؟ ان کا جواب جانتے ہوئے بھی معلوم نہیں کیوں وہ ایک بار ان کے منہ سے سننے کی خواہش مند تھی۔ ہاں، ان کے پاس نظر ثانی کی گنجائش نہیں تھی۔ ثانیہ کے لبوں پر ایک تلخ سی مسکراہٹ آ ٹھہری۔ تو پھر اس دن کا انتظار کریں جب مومانی ہمیں خود دھکا دے کر اپنے گیٹ سے باہر کھڑا کر دیں گی۔ آج کچھ زیادہ ہی دیر ہو گئی تھی، کلاس سے فارغ ہو کر بھی وہ کافی دیر بیٹھا اپنے کام نمٹاتا رہا تھا۔ نئی شادی بھی اب تھوڑی سی پرانی ہو چکی تھی، اور اس سے پہلے بھی وہ اسی چکر میں اپنا جتنا وقت برباد کر چکا تھا اس سے پڑھائی پر اثر پڑنا لازمی تھا۔ فیضی کو آج کل ٹھیک ٹھاک اندازہ ہو رہا تھا کہ اس کا کتنا کام مس ہو چکا ہے۔ پڑھائی میں وہ کبھی بھی برا نہیں رہا تھا، بلکہ اپنے دوستوں میں تو نمایاں حیثیت ہی رکھتا آیا تھا، پر اب جیسے یکدم ہی اس کی پوزیشن گری تھی۔ کل تک جو دوست اس کی مدد لیتے تھے، آج اسے اپنا حرج شدہ کام مکمل کرنے کے لیے ان کی مدد لینی پڑ رہی تھی۔ اسے آکورڈ تو بہت لگ رہا تھا، اوپر سے بات ٹھیک طرح سے بن بھی نہیں پا رہی تھی۔ شادی کے لیے اپنی جلد بازی پر اسے تھوڑا سا افسوس ہونے لگا تھا۔ کیا تھا جو یہی کام 1-2 سال ٹھہر کر ہو جاتا؟ مگر بشارت صاحب، سیڑھیاں اترتے ہوئے فیضی نے ہلکے سے سر کو جھٹکا۔ بشارت صاحب کا نام ہی حلق میں کڑواہٹ سی بھرنے لگتا تھا۔ جتنا برا ہوا اس کے ساتھ وہ کر سکتے تھے کر چکے تھے۔ بہت سوچ سمجھ کر انہوں نے اس کے کریئر کو برباد کرنے کی پلاننگ کی تھی، اور اس کے لیے پریشانیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ دراز کیا تھا۔ فیضی کو کسی بھی شخص سے اتنی نفرت محسوس نہیں ہوتی تھی جتنی اسے بدتدریج نینی کے ابا سے ہوتی جا رہی تھی۔ ایک ایک کر کے جو بھی مشکلات اس کے سامنے آ رہی تھیں اور آئندہ آنے والی تھی، اس کا ذمہ دار صرف ایک شخص تھا، بشارت حسین۔ کاش کبھی وہ ان کے ساتھ اپنا حساب برابر کر سکے۔ اس نے بہت بار یہ آرزو کی تھی۔ پارکنگ ایریا میں کھڑی اپنی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے اس نے راستے میں کھڑی اس فرباسی عورت پر ایک اچٹتی سی نگاہ ڈالی تھی، جس نے چادر اتنی لپیٹ کر اوڑھی ہوئی تھی کہ بمشکل آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی۔ بہت سے لوگ وہاں آ جا رہے تھے۔ فیضی کو اندازہ بھی نہیں ہوا کہ وہ عورت اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی گاڑی تک آئی ہے۔ فیضی، جب وہ گاڑی کا لاک کھول رہا تھا اس نے وہ آواز سنی جس سے وہ سب سے زیادہ مانوس تھا۔ فیضی بیٹا، بہت درد بھری تڑپ تھی اس لہجے میں۔ فیضی تیزی سے پیچھے مڑا۔ سامنے کھڑی عورت کا چہرہ ابھی بھی چادر میں چھپا ہوا تھا، مگر وہ پہچاننے میں کیسے غلطی کر سکتا تھا؟ امی آپ یہاں؟ بنا ایک لفظ بھی کہے بلقیس بھابی نے اسے آتے جاتے لوگوں کی پرواہ کیے بغیر گلے لگا لیا۔ چند لمحوں کے لیے تو خود فیضی کو بھی یاد نہیں رہا کہ وہ کہاں کھڑا ہے۔ قریب سے گزرتے ہوئے لڑکے لڑکیوں میں سے کچھ تو یقیناً پری انجینئرنگ فائنل ایئر کے فیضان احمد کو پہچانتے ہی تھے۔ آپ یہاں کیسے آ گئیں؟ اکیلے ہی؟ فیضان اس جذباتی جھٹکے سے سنبھلتے ہوئے حیرت سے پوچھنے لگا، مگر ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل پا رہا تھا۔
उनके मुस्तकिल बहते हुए आंसू बता रहे थे कि वो जज्बाती तौर पर कितनी मुंतशिर हो चुकी हैं। आए गाड़ी में बैठ जाएं। फैजी को मुनासिब यही लगा तो वो चुपचाप गाड़ी में बैठ गईं। चादर उनके चेहरे से हट चुकी थी और तभी फैजी ने उनके चेहरे की तरफ देखा। सर्द रंगत, आंखों के गिर्द गहरे होते हल्के और सामने से आधे से ज्यादा सफ़ेद हुए बाल। वो मखसूस शादाबी जो मेकअप और बेफिक्री दोनों ही की मरहूने मिन्नत थी, उसका अब उनके चेहरे पर शायबा भी नहीं था। फैजी के दिल को बहुत सख्त धचका लगा था। बचपन से अब तक उसने उनको इस हुलिये में नहीं देखा था। मालूम नहीं उन्होंने कितने दिनों से आईना नहीं देखा था। क्या हाल बना लिया है आपने, बीमार रही हैं क्या? वो बेसाख्ता पूछ तो बैठा, मगर शर्मिंदगी के एक गहरे एहसास के साथ। उन्हें इस हालत में पहुंचाने वाला वो खुद ही तो था। दुनिया में उन्होंने किसी को इतना नहीं चाहा था जितना उसे। औलाद अनम भी थी, मगर फैज़ान के साथ उनकी मोहब्बत का आलम कुछ और ही था। उसकी गलतियों को छुपाने, लापरवाहियों पर पर्दा डालने के लिए वो हमेशा हर हद से गुजर जाती थी, मगर इस बार ऐसा नहीं हो सका था। माँ पर ज़रा रहम नहीं आया फैज़ी? ऐसा क्या जादू किया है गैर लड़की ने कि तुमने सबको ही भुला दिया? कम अज़ कम मुझे तो। वो फिर से रोने लगी। रोएं तो नहीं, देखें यहाँ कितने लोग हैं। हालांकि अब रश ख़त्म हो चुका था, मगर उसे उन्हें एहसास दिलाने के लिए ऐसा ही कहना पड़ा। चलें, किसी होटल में ले चलता हूँ आपको, वहाँ आराम से बैठकर बात करेंगे। फैज़ी ने गाड़ी स्टार्ट करना चाही, मगर उन्होंने उसे फ़ौरन ही रोक दिया। मैं ज़्यादा देर नहीं रुकूंगी, तुम बताओ कैसे हो? पैसे तो ख़त्म हो रहे होंगे अब तुम्हारे पास, कैसे गुजारा हो रहा होगा? मेरी तो सोच सोच कर नींदें हराम हो चुकी हैं। उनकी फ़िक्र बड़ी फितरी थी। फैज़ी की निगाह पहली बार निदामत से झुकी। पैसा उसके अकाउंट में भी कम नहीं था और सज्जाद भी उसकी काफ़ी से ज़्यादा मदद कर चुके थे, मगर जिस पूरी तरह वो खर्च करने का आदी था, उसमें कुछ भी उसके पास नहीं टिक पा रहा था। ये लो, उन्होंने बिना कुछ और कहे पर्स में से एक मोटी सी गड्डी निकालकर उसे थमाई। तुम्हारे पापा से बहाना करके लिए हैं। फैज़ी को मालूम था कि वो ठीक ही कह रही हैं, हालांकि उनके पास भी अच्छी खासी रकम घर के और ज़ाती खर्च की मद में हुआ करती थी, मगर उसकी फरमाइश पूरी करने के लिए उन्हें बहाने बहाने से वकार से ही पैसे निकलवाने पड़ते थे। अभी भी उन्होंने यही किया था। और सब लोग कैसे हैं, बाबा, अनम? उसने पूछना चाहा, मगर उन्होंने तेज़ी से उसकी बात काट दी। तुम्हें क्या किसी से? अगर इतना ही ख्याल होता तो ये हरकत करते? एक थर्ड क्लास लड़की के पीछे सारे ख़ानदान को रुसवा करके रख दिया है। वो मेरी बीवी है अम्मी, प्लीज़। अभी भी उनसे लिए गए पैसों का ही असर था जो वो बहुत कमज़ोर लहजे में नैनी का दिफा कर रहा था। कैसी बीवी? ऐसी राह चलती लड़कियां बीवी नहीं कहलाती। बीवियां वो होती हैं जिन्हें अपने बुजुर्गों के साथ इज्जत से ब्याह कर घर लाया जाता है। वो ख़ानदान का हिस्सा बनती हैं, यूँ मुँह छुपा कर नहीं रहती। वो गुस्से में भरी जो मुंह में आया कहती गई। फैज़ी चुपचाप सुने गया। सब लोग तुम्हें माफ़ कर देंगे, बस तुम उस लड़की से अपना पीछा छुड़ा लो। जितना पैसा वो और उसके घर वाले मांग रहे हैं, हम फौरी तौर पर दे देंगे। तुम उनसे साफ बात कर लो, या कहो तो मैं आकर खुद बात कर लूँ। कैसी बातें कर रही हैं आप? नैनी ऐसी लड़की नहीं है, उसे पैसे का लालच नहीं है अम्मी। नाचारों से एक बार फिर उन्हें टोकना पड़ा, मगर वह कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। ऐसी लड़की नहीं है तो फिर क्यों तुम जैसे लड़के को अपने जाल में फंसाया? कर लेती अपने जैसे किसी टुटपुंजिये से शादी। तुम नहीं समझोगे, ऐसी मकार लड़कियां यूं ही आंखों पर पट्टी बांध देती हैं। एक ठंडी सांस लेते हुए फैज़ी ने उनकी तरफ देखा। कुछ और समझ में आए या ना आए, वो इतना ज़रूर समझ चुका था कि नैनी के बारे में उनके ख्यालात को बदलना नामुमकिन था, और वो चाहे उससे कितनी भी मोहब्बत क्यों ना करती हों, नैनी को उसकी बीवी की हैसियत से कभी भी कबूल नहीं कर सकती। बाबा साफ कह चुके हैं कि तुम अब घर वापस सिर्फ उसी सूरत में आ सकते हो जब उस लड़की को तलाक दे दोगे। अकल से काम लो फैज़ी, सारी ज़िंदगी सामने पड़ी है। तुम्हारे बाप दादा का इतना बड़ा बिजनेस कौन संभालेगा? ये सब ख़ानदान से कटकर तुम कहीं के नहीं रहोगे। गुस्से से, प्यार से वो जिस जिस तरीके से उसे समझा सकती थी समझा रही थी। फैज़ी खामोशी से विंड स्क्रीन पर निगाहें जमाए बाहर की तरफ देखे गया। उनकी हर बात बजा थी, और इन 7-8 माह में उसे भी इतना तजर्बा तो हो गया था कि उसकी अपनी मुंतखब करदा ज़िंदगी फूलों का ऐसा बिस्तर भी नहीं थी जैसी कि उसने सोची थी। मगर फिर भी कभी नैनी को छोड़ देने का ख्याल उसे छूकर भी नहीं गुजरता था। एक ऐसी पुरआसाइश ज़िंदगी जो नैनी के बदले में किसी भी वक्त हासिल की जा सकती थी, उसे कभी भी वो खुशी नहीं दे सकती थी जो नैनी के दम से वाबस्ता थी। उसे किसी गहरी होती सोच में गुम देखकर बल्कीस भाभी को कुछ और ही गुमान गुजरा। तुम्हारी बीवी के कोई बच्चा बच्चा तो नहीं हो रहा है फैज़ी? नहीं अम्मी, वो झींप कर मुस्कुरा दिया। चलो शुक्र है। बल्कीस भाभी को जैसे बड़ा गहरा इत्मीनान हासिल हुआ। बस फिर क्या रुकावट है? तुम उस लड़की को चलता करो, मैं तुम्हारे पापा से बात करती हूँ। वो अपने तौर पर जो फैसला कर चुकी थी, फैज़ी से उस पर अमल दरामद करने की पूरी तवक्का रखे हुए थी, मगर वो सख्ती से इनकारी था।
میں نینی کو نہیں چھوڑ سکتا امی، میں نے بہت سوچ سمجھ کر اسے اپنایا ہے اور اس نے بھی میری خاطر کم پریشانیاں نہیں اٹھائی ہیں۔ اس کے والد ہم دونوں کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ سب ڈرامہ ہے، وہ ذرا بھی متاثر نہیں ہوئی۔ ایسے ہی عزت دار ہوتے تو خالی خلی لڑکے کو بیٹی نہیں تھما دیتے۔ سوچا ہوگا پیسے والا گھرانہ ہے، آج نہیں تو کل بیٹے کو معاف کر ہی دیں گے، تم جیسے گدھے کو کیسے ہاتھ سے جانے دیتے۔ فیضی کو بے ساختہ ہی اپنی عزت افزائی پر ہنسی آ گئی، مگر مسئلہ جوں کا توں تھا۔ فیضی کسی طور بھی گھر واپس آنے کو تیار نہیں تھا اور نہ ہی نینی کو چھوڑنے کے لیے تیار تھا۔ بلقیس بھابھی کو بابا کی سختی سے کی گئی ہدایت بے ساختہ ہی یاد آنے لگی۔ گھر میں سے کوئی بھی شخص نہ تو فیضی سے ملنے کی کوشش کرے اور نہ ہی اسے پیسے کی بھی مالی سپورٹ دے۔ جس کسی نے بھی ایسا کیا اسے میں قطعی معاف نہیں کروں گا۔ تب سے وہ انہیں کس قدر شقی القلب شخص لگنے لگے تھے۔ بابا کے سامنے کچھ کہنے کی ہمت تو خیر وہ کبھی کر نہیں سکی تھی، مگر وقار بھائی کی زندگی انہوں نے اسی ایک بات کو لے کر حرام کر رکھی تھی۔ کیا چاہتے ہیں بابا؟ فیضی سڑکوں پر بھیک مانگتا پھرے، مگر میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ وقار بھائی کے لاکھ سمجھانے کے باوجود بھی وہ اڑی ہوئی تھی، مگر اس وقت فیضی کی ضد کو محسوس کر کے انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہونے لگا تھا۔ بابا بہت دور اندیش شخص ہیں، ان کے اصول صحیح یا غلط جیسے بھی ہوں وہ ان پر اپنی اولاد کو جھکانا بخوبی جانتے ہیں۔ بابا نے سختی سے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی شخص تمہیں مالی طور پر سپورٹ نہ کرے۔ انہوں نے اس امید پر اسے بتانا شروع کیا کہ شاید وہ آنے والے وقت کا احساس کر کے ہی کچھ نرم پڑ جائے۔ ٹھیک ہے، پھر آپ یہ پیسے واپس لے جائیں، میں کر لوں گا کچھ نہ کچھ، بڑی بے اعتنائی سے کہتے ہوئے اس نے ان کے پیسے واپس پکڑانے چاہے۔ بلقیس بھابھی کی آنکھوں میں ایک دم ہی پھر سے آنسو جمع ہونے لگے، فیضی کے رویہ پر، اپنی قسم پر یا اس بے غرض محبت پر جو وہ اس سے کرنے پر مجبور تھیں۔ میں کیا کروں گی یہ پیسے لے کر؟ میرا سب سے قیمتی سرمایہ تو تم ہو۔ ان کی آواز روندھی ہوئی تھی۔ فیضی یوں ہی بے تاثر سا چہرہ لیے بیٹھا رہا۔ میں بھی آپ سب سے بہت محبت کرتا ہوں امی، مگر میری اپنی بھی کوئی زندگی ہے، آپ پلیز مجھے اس طرح جذباتی طور پر بلیک میل نہ کریں۔ انہوں نے فیضی کو کہتے ہوئے سنا، اور کتنی عجیب بات ہے کہ ساری عمر والدین کے لیے اولاد ہی زندگی بنی رہتی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ کب اولاد کے لیے زندگی کی دوسری یا تیسری ترجیح بھی نہیں رہے ہیں۔ چادر کے پلو سے چہرہ صاف کرتی ہوئی بلقیس بھابھی نے حیرت کے ساتھ سوچا۔ تبھی کوئی گاڑی کے پاس آ کر جھکا۔ دیر ہو رہی ہے بلقیس بھابھی، اب ہمیں چلنا چاہیے۔ فیضی نے چونک کر کھڑکی پر جھکے شخص کی طرف دیکھا۔ ہم غریبوں سے بھی دعا سلام کر لیا کرو صاحبزادے۔ فیضی کو ہمیشہ ہی اس شخص کی مکروم مسکراہٹ سخت کوفت میں مبتلا کرتی تھی۔ اس وقت بھی دل میں آئی ناگواری کو وہ بمشکل ہی دبا پایا تھا۔ میں گاڑی لے کر ادھر ہی آ جاتا ہوں، اور دیر ہو گئی تو آپ کو پتہ ہے سارے میں ڈھونڈ پڑ جائے گی آپ کی اور میری۔ وہ بلقیس بھابھی سے مخاطب تھے، مگر فیضی نے ان کی آنکھوں میں اس حریص سی چمک کو بخوبی نوٹ کیا تھا جو اس کے ہاتھوں میں تھمی ہوئی نوٹوں کی گڈی کو دیکھ کر ابھری تھی۔ آپ وحید انکل کے ساتھ کیوں آئیں؟ ان کے چلے جانے کے بعد وہ بہت جھنجھلاہٹ کے ساتھ بلقیس بھابھی سے پوچھ رہا تھا۔ پھر کس کے ساتھ آتی؟ جب میرے تڑپنے پر تمہارے باپ کو رحم نہیں آیا تو کسی دوسرے کا کیا گلا؟ وحید بیچارہ تو پھر اچھا ہے، اس نے میرا احساس تو کیا۔ فیضی نے انہیں پہلی بار وحید کا فیور کرتے ہوئے سنا، اسے ان کی عقل پر حیرت ہو رہی تھی۔ وحید انکل بہت فراڈ آدمی ہیں امی، آپ کو پتہ نہیں ہے کیا؟ 10 بار تو ان کے کیے کو سارے خاندان نے بھگتا ہے، اور آپ ہیں کہ ان جیسے آدمی پر اعتبار کرنے چلی ہیں۔ کچھ عرصے پہلے تک بلقیس بھابھی خود بھی وحید کے لیے کچھ زیادہ الگ سوچ نہیں رکھتی تھی، مگر یہ آزمائشی دور جسے وہ گزر رہی تھی، اس میں وحید اپنی چرب زبانی کے سہارے ان کے دل میں جگہ بنا چکے تھے۔ وحید اتنا برا نہیں ہے جتنا تمہاری ددھیال نے اسے بدنام کر دیا ہے، سارے خاندان میں ہی۔ میرے لیے تو اس وقت اس سے بڑا کوئی دوسرا ہمدرد نہیں ہے۔ یہ اس کی تجویز تھی کہ میں تم سے یہاں یونیورسٹی میں آ کر مل لوں۔ اچھا بس اب میں چلتی ہوں، گھر سے فرحت کے ہاں جانے کا کہہ کر نکلی ہوں۔ انہوں نے چادر کو ٹھیک کرتے ہوئے بحث کو سمیٹا۔ اور جو اتنی دیر آپ کو یہاں لگی اس کے بارے میں کیا کہیں گی؟ فیضی کو فکر ہوئی۔ کون پوچھے گا؟ بلقیس بھابھی کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ ابھری۔ تمہارے باپ کو تو کبھی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی میری، صبح کے نکلے رات گئے ہی خبر لیتے ہیں۔ ہاں فرحت منتظر ہوگی، کہہ دوں گی راستے میں گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ فیضی کی آنکھوں میں سادہ دل اور صابر فرحت پھپھو کا چہرہ گھوما، کتنی زیادہ محبت کرتی تھی وہ اس کے ساتھ۔ میرا سلام کہیے گا فرحت پھپھو کو۔ ذرا دیر کے لیے وہ جیسے حالات کی کشیدگی بھی بھول سا گیا تھا۔ بلقیس بھابھی نے جواباً کچھ بھی نہیں کہا، بس ایک دکھ بھری نگاہ اس پر ڈال کر رہ گئی۔ وحید کی گاڑی کا ہارن سنائی دینے لگا تو وہ اترنے کو ہوئیں۔ امی، فیضی نے بے ساختہ ہی ان کے شانے پر ہاتھ رکھا، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں۔ یہ چھوٹا سا اعتراف کرتا ہوا وہ انہیں بالکل معصوم سا بچہ لگا، بمشکل ہی وہ خود پر قابو رکھ پائیں۔ میں بھی، اسے اپنے سے لگاتے ہوئے انہوں نے فیضی کے سر پر پیار کیا۔
ہو سکے تو اپنی ماں پر رحم کھا کے گھر لوٹ آؤ، مجھے تو بس یہی کہنا ہے تم سے۔ فیضی خاموش رہا، انکار کر کے وہ انہیں اور بھی دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اب جب کہ وہ ان سے مستقل الگ رہ رہا تھا تو اسے خود اندازہ ہوا تھا کہ وہ ان سے کتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تم اپنا نیا نمبر دو مجھے اور گھر کا ایڈریس بھی جہاں تم رہ رہے ہو۔ بلقیس بھابھی کو سب سے ضروری کام یاد آیا۔ میں آپ کو فون کر کے بتا دوں گا، ابھی آپ جائیں، دیر ہو رہی ہے۔ اس نے انہیں ٹالا، اسے پتا تھا کہ وہ انہیں نہ تو اپنا نمبر دے سکتا ہے اور نہ ہی گھر کا ایڈریس۔ ان لوگوں کی طرف سے ایک مستقل دباؤ سے بچے رہنے کے لیے یہ اس کی اپنی وضع کردہ احتیاطی تدابیر تھیں۔ بلقیس بھابھی نے بے یقینی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا، مگر وہ ان کے ساتھ وحید کی گاڑی کی طرف جاتے ہوئے موضوع کو بدل چکا تھا۔ اپنا خیال رکھا کریں، میری فکر مت کیا کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ابھی آپ فرحت پھپھو کے ہاں جا کر سیدھی پھر اپنی بیوٹیشن کے پاس جائیے گا۔ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ وہ اتنی سنجیدگی سے انہیں ہدایتیں دے رہا تھا کہ بلقیس بھابھی کو ہنسی آنے لگی۔ اور امی؟ وحید بھائی کی گاڑی سے ذرا فاصلے پر چلتے چلتے وہ رکا۔ آئندہ وحید انکل کے ساتھ مت آئیے گا، میں خود آپ سے کانٹیکٹ کر لوں گا۔ ان پر تو بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے گاڑی میں بلقیس بھابھی کی زبانی یہ سن کر کہ وہ اس کے نکاح کی تصاویر بابا تک پہنچا کر عمر اور سجاد کے لیے کتنا بڑا مسئلہ کھڑا کر چکے تھے، اسے ان سے اور بھی زیادہ چڑ ہو رہی تھی۔ اس وقت تو وحید ہی میرا سہارا ہے، چاہے تمہیں اچھا لگے یا برا، اور تم بھی اس کی مخالفت اس لیے کرتے ہو کیونکہ سجاد اسے پسند نہیں کرتا، حالانکہ وہ بیچارہ، انہیں سمجھانے میں وہ ہمیشہ ہی ناکام رہتا تھا۔ آ جائیں بھابھی، دیر ہو رہی ہے۔ وحید بھائی نے دور سے ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ ان ماں بیٹے کے درمیان بحث جاری ہے۔ اچھا، خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔ وہ گاڑی میں آ بیٹھی۔ وحید صاحب نے تھوڑے سے فاصلے پر کھڑے فیضی کی طرف دیکھا اور بہت مسکراتے ہوئے اس کے پاس سے گاڑی نکال لی۔ بڑی عجیب بات ہے بلقیس بھابھی، آپ کے گھر کے سارے ہی مردوں کو مجھ پر نہ جانے کس بات کا غصہ ہے۔ انہوں نے تجاہل کی حد کی۔ فیضی تو بچہ ہے وحید، اصل میں سجاد کے بہت قریب رہا ہے شروع سے، اسی لیے جو پٹی وہ اور بابا پڑھاتے رہے اس کے دل میں نقش ہوتی رہی۔ بلقیس بھابھی شرمندہ سی ہو کر فیضی کی طرف سے صفائی پیش کرتی رہیں۔ فیضی نے تو حد ہی کر دی تھی، وحید سے سلام دعا تک بھی ضروری نہیں سمجھی تھی، رسمی طور پر بھی نہیں۔ ٹھیک ہی کہہ رہی ہیں آپ، گاڑی کو انجینئرنگ یونیورسٹی کی حدود سے باہر لاتے ہوئے وہ بات جاری رکھے ہوئے تھے۔ فیضی کو بھی وقت کے ساتھ ساتھ ہی دوست دشمن کی صحیح پہچان ہوگی۔ اب دیکھ لیں کیسا دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال کر پھینک دیا ہے بچے کو، ذرا بھی رحم نہیں آیا۔ بس دیکھ لو، سارے اصول قاعدے انہی گھرانے کے لیے تو رہ گئے ہیں۔ بلقیس بھابھی آج کل ویسے بھی شدید خود ترسی کا شکار تھی۔ ان میں سے کسی کا کیا بگڑا، میرے بچے کی زندگی تباہ ہو رہی ہے تو ہوتی رہے، اور پھر اتنا بڑا بزنس بھی سیدھا سجاد کے ہاتھ میں آ رہا ہے۔ یہ نوکری ووکری صرف دکھاوا ہے بلقیس بھابھی، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جس سجاد کو باپ کے پیسے کا لالچ ہے۔ بڑی پلاننگ سے کام ہو رہا ہے، سب سے بڑی رکاوٹ فیضی تھا، اسے نکالنے کے لیے انہیں خود بخود ہی بہانہ مل گیا۔ میں بیچارہ تو پہلے ہی زیر عتاب ہوں۔ بلقیس بھابھی مستقل ہی اس بات میں سر ہلائے گئیں۔ روزی کا لگا بندھا سلسلہ چل رہا تھا، رحمت منزل کے بہانے ان لوگوں نے وہ بھی بند کر دیا۔ اپنی بیٹی اور اس کے بچوں تک کی پرواہ نہیں کہ کیسے گزر بسر ہو رہی ہے۔ وہ ایک دم ہی بڑے مایوس اور دل گرفتہ سے دکھائی دینے لگے۔ بلقیس بھابھی کو کچھ خیال آیا، پرس میں اب کچھ زیادہ پیسے تو نہیں تھے، پھر بھی جو چند ہزار تھے وہ وحید کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ اپنائیت سے بولیں، یہ پیسے رکھ لو، زیادہ تو نہیں ہے مگر کچھ تو کام آ ہی جائیں گے۔ وحید بھائی نے کنکھیوں سے بلقیس بھابھی کے بڑھے ہوئے ہاتھ کی طرف دیکھا۔ فیضی کے ہاتھ میں تھمی ہوئی نوٹوں کی موٹی سی گڈی کے مقابلے میں تو یہ پیسے واقعی کچھ بھی نہیں تھے۔ انہیں اپنی پریشانی کا حال شاید یہاں آنے سے پہلے سنا دینا چاہیے تھا، مگر سچی بات یہ کہ انہیں اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ بلقیس بھابھی فیضی کو اتنے سارے پیسے تھمانے کے لیے آئی ہیں۔ مگر بہرحال وہ ہر غلطی سے سبق سیکھنے والے انسان تھے۔ اس وقت بھی اپنے مفاد کے لیے ایک لانگ ٹرم پروگرام ان کے ذہن میں بیٹھے بیٹھے ترتیب دے لیا تھا۔ اچھا تو نہیں لگتا آپ سے کچھ لینا، مگر آپ کے آگے مجبور ہوں بھابھی۔ بہت غیر محسوس سے انداز میں وہ روپے بلقیس بھابھی کے ہاتھ سے ان کی جیب میں منتقل ہو چکے تھے۔ یہ فرض تو بابا اور سجاد کا بنتا ہے کہ وہ بیچاری فرحت کی بھی کچھ خیر خبر لے لیا کریں، مگر توبہ کریں، وہ تو صرف پیسہ بنانے کی مشین بنے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ اتنے پیسے کا آخر کریں گے کیا۔ بلقیس بھابھی کو وہ آج سے پہلے کبھی اتنے سادہ دل اور بے غرض نہیں لگے تھے، اور آج تو جو احسان انہوں نے کیا تھا اسے تو وہ زندگی بھر بھی نہیں اتار سکتی تھی۔ پھر بھی تاکیداً کہہ ہی گئیں، خیال رکھنا وحید، کسی کو بھی ہمارے یہاں آنے کی کانوں کان خبر نہ ہو۔ آپ فکر نہ کریں، اور بالفرض کسی نے اشارتاً بھی کچھ کہا تو میں ساری بات اپنے سر لے لوں گا کہ میں اپنے کسی دوست سے ملنے کے لیے گیا تھا۔ بلقیس بھابھی اور بھی زیادہ مشکور ہونے لگیں۔ بابا اور وقار کی طرف سے جو ایک ڈر تھا وحید کی باتوں سے رفتہ رفتہ بالکل رفع ہو رہا تھا۔
آج بہت دن بعد وہ پرسکون ہوئی تھیں۔ اپنی خوشی میں وہ وحید کی آنکھوں میں ابھری چمک کو بھی نوٹ نہیں کر پائیں، وہی چمک جو ان کے دل میں چھپے بھید بھاؤ کی خبر دیتی تھی۔ میں یہ جاب چھوڑ رہی ہوں ثانیہ، بلکہ چھوڑ دی ہے۔ فرح کا چہرہ غصے سے تمتما رہا تھا۔ ابھی ابھی جب وہ کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس نے یہ بریکنگ نیوز بآواز بلند سنائی تھی۔ ثانیہ کی کی بورڈ پر تیزی سے چلتی ہوئی انگلیاں فوراً ہی ساکت ہوئیں۔ اب کیا ہوا ہے؟ پھر کوئی جھگڑا ہوا ہے کیا؟ ثانیہ نے تشویش سے اس کی طرف دیکھا۔ اکیڈمی کی مینجمنٹ سے فرح کے اختلافات بہت تیزی سے بڑھے تھے، آئے دن کوئی نہ کوئی نیا قصہ، مگر پھر بھی ثانیہ کو نہیں لگتا تھا کہ وہ اچھی بھلی جاب چند باتوں کی وجہ سے چھوڑ دے گی۔ میرا خیال ہے تم براہ راست سمدانی صاحب سے بات کرو، وہ ضرور کوئی نہ کوئی حل نکال ہی لیں گے۔ سمدانی صاحب مالک تھے اس اکیڈمی کے اور ثانیہ کے خیال میں یہی ایک بہتر حل تھا۔ رہنے دو، اور اب تو ویسے بھی سارا جھگڑا ہی ختم ہوا ہے۔ ابھی ابھی مسز شمشاد کی میز پر اپنا استعفیٰ پھینک کر آئی ہوں۔ لاپرواہی سے سر جھٹک کر اس نے یہ آخری کیل ٹھونک کر جانے کی خبر بھی سنا دی۔ اور پتہ ہے ثانیہ، مس شمشاد کے چہرے کے تاثرات ایسے ہو رہے تھے کہ اب تو یاد کر کے ہنسی آ رہی ہے۔ تم بھی ساتھ ہوتی تو مزہ آ جاتا۔ اپنی ساری ٹینشن وینشن بھول کر وہ زور سے ہنس پڑی۔ ثانیہ یوں ہی چپ چاپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھے گئی، مسکرائی تک نہیں۔ اور اب کیا کرو گی؟ اچھی خاصی جاب تھی تمہاری، کتنا سمجھا رہی تھی تمہیں کہ یوں بات بات پر جذباتی ہونا چھوڑ دو۔ ارے تم نے کیا ٹھیکہ لے رکھا ہے یہاں کے سدھار کا؟ ہونے تو جو بھی ہو رہا ہے، اپنے کام سے کام کیوں نہیں رکھتی ہو تم آخر؟ ثانیہ کو اس پر بہت زور کا غصہ آنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے فرح سے اتنے سخت لہجے میں بات کی تھی۔ معلوم نہیں اس نے کچھ اثر بھی لیا تھا یا نہیں، البتہ جب وہ خاموش ہوئی تو ایک بڑی طمانینت بھری مسکراہٹ فرح کے چہرے پر پھیل گئی۔ شکر ہے میری تربیت سے تم نے کوئی تو اثر لیا ہے، بولنا تو سیکھا کم از کم۔ بولنا آتا ہے مجھے، بس تمہاری طرح فضول بولتے رہنے سے پرہیز کرتی ہوں۔ ثانیہ نے جھنجھلا کر اس کی طرف دیکھا۔ تم مجھے صرف یہ بتاؤ کہ سمدانی صاحب سے بات کر رہی ہو یا نہیں؟ نہیں، فرح نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ اور کوئی فائدہ بھی نہیں ہے، مسز شمشاد کزن ہے سمدانی صاحب کی، جو کچھ بھی وہ یہاں کرتی ہیں ان کی ہی شہ پر کرتی ہیں۔ سمدانی صاحب چیک اینڈ بیلنس کا سلسلہ بالکل غیر جانبداری سے جاری رکھتے تو یہاں ایسی نوبت ہی نہیں آتی۔ اداروں کو ایسے رویے ہی ڈبوتے ہیں، ناجائز فیور اور اقربا پروری۔ خیر چھوڑو، ہمیں کیا لینا دینا؟ جو فیصلہ ہو گیا سو ہو گیا۔ چھوٹا بڑا کوئی بھی فیصلہ کرنے سے قبل بے شک 1000 بار سوچ لو، مگر بعد میں اس پر سے 1 انچ بھی سرکنا میرے نزدیک صرف ایک کمزوری کو ظاہر کرنا ہے۔ سب سے مل ملا کر جب وہ ثانیہ کے ساتھ اکیڈمی سے باہر نکل رہی تھی تو مین گیٹ پر کھڑے ہو کر اس نے ثانیہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوری قطعیت کے ساتھ کہا، اور اگر ہمارا فیصلہ ہی غلط ہو؟ ثانیہ کے منہ سے بے ساختہ ہی نکلا۔ تب بھی، اسی پورے اعتماد انداز میں فرح نے اپنی بات دہرائی، تب بھی ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم اس غلط فیصلے کو بھی صحیح ثابت کر سکیں۔ ثانیہ نے اور بھی کچھ کہنا چاہا مگر پھر خاموش ہو رہی۔ چلو آج میں تمہیں گھر تک چھوڑ دوں۔ فرح اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ اکیڈمی کی سڑک پیچھے رہ گئی تھی اور ساتھ میں وہاں سے جڑا قصہ بھی۔ فرح کے پاس ہمیشہ ہی کرنے کے لیے ڈھیر ساری باتیں ہوتی تھیں۔ اب وہ بڑی دلچسپی کے ساتھ پچھلے دنوں ہوئی شادی کی تفصیلات سنا رہی تھی۔ ثانیہ کو اس پر بلا شبہ رشک آیا کرتا تھا، کاش کبھی وہ بھی اس جیسی بن سکے۔ زندگی میں پھیلا ہوا یہ ڈھیر سارا کنفیوژن معلوم نہیں کبھی ختم بھی ہوگا یا نہیں۔ اس نے اداس کرنے والے اس خیال کو جھٹک کر فرح کی باتوں میں دل لگانا چاہا۔ دیا بڑی حسین لڑکی ہے، مجھے تو حیرت ہے کہ اس پر ابھی تک کسی ڈرامہ ڈائریکٹر یا ایڈ ایجنسی کی نگاہ کیوں نہیں پڑی، حالانکہ آج کل تو ہمارے ہاں ہر چینل پر نئے چہروں کی بھرمار ہو رہی ہے۔ دیا کے حسن کا قصہ ثانیہ پہلے بھی اس کی زبانی سن چکی تھی، اور عمر کا اس کے بارے میں سیریس ہونا بھی۔ پھر تو تم لوگوں کو جلدی کرنی چاہیے، اتنی خوبصورت لڑکیاں زیادہ دن رک نہیں پاتی ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کا کہیں رشتہ وشتہ طے ہو جائے۔ ہاں، عمر کو بھی یہی ڈر ہے، آج کل ناک میں دم کر رکھا ہے اس نے، مگر مسئلہ نانی کا ہے، معلوم نہیں وہ راضی ہوں یا نہیں۔ فرح نے کنکھیوں سے ثانیہ کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ نانی کیوں نہیں مانیں گی؟ اتنی پیاری لڑکی کو دیکھ کر تو کوئی بھی منع نہیں کر سکتا، اور جب عمر کو اتنی پسند آ گئی ہے وہ لڑکی، تو پھر کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ بالکل سادہ سے لہجے میں جب وہ عمر کا فیور کر رہی تھی تو فرح کو اطمینان سا ہوا۔ اس نے ثانیہ اور عمر کے بارے میں جو کچھ بھی سوچ لیا تھا وہ محض اس کے اپنے دل کی خواہش تھی۔ ثانیہ کے لیے عمر کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی، یا شاید یہ اس کے حالات تھے جو اس کی توجہ کسی اور طرف جانے سے بچائے رکھتے تھے۔ وہ دل ہی دل میں شکر ادا کرتی رہی کہ اس نے مذاق میں بھی کبھی ثانیہ کے سامنے ایسا کوئی ذکر نہیں کیا تھا، ورنہ اب کس قدر شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ البتہ تمہاری ممانی کو بڑا دھچکا لگے گا عمر کی کہیں بھی شادی سے۔ نانی بتا رہی تھی کہ اب تو لبنہ بہت پابندی سے انہیں فون بھی کرنے لگی ہے،
बल्कि वो बेचारी तो अच्छी खासी तंग आ गई हैं उसके हाथों। बात मज़ाक का रंग ले रही थी मगर सानिया अब यकबायक संजीदा हो गई थी। मुमाने और लुबना अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी करने को हर वक्त तैयार हैं। फ़रा, शायद तुम भी मुझे अम्मा की तरह नाशुक्रा समझो, मगर मुझे उन दोनों से कोई हमदर्दी नहीं है। मेरी समझ में ही नहीं आता कि मुझे उनके दर पर लाभ फेंकने में खुदा की क्या मसलहत है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि इसकी की हुई तकसीम पर दिल से राज़ी हो जाऊँ, मगर एक गिला है अपने रब से जो किसी तौर नहीं जाता। उसकी आंखें खुश्क थीं मगर फ़रा ने उसके एक एक लफ्ज़ को दर्द में डूबा हुआ महसूस किया था। सानिया की करीब तरीन दोस्त होने का दावा रखने के बावजूद शायद वो भी सही तौर पर अंदाज़ा नहीं कर सकती थी कि मुमाने और लुबना के साथ गुजारे जाने वाला वक्त कितना सब्र आज़मा रहता होगा। फ़रा ने अपने एक हाथ स्टीयरिंग पर से हटाकर सानिया के हाथ पर रखा। बहुत हैरत की बात थी कि बाज़ औक़ात उसके पास भी अल्फाज जैसे गुम से हो जाते थे। सानिया हल्के से मुस्कुरा दी। वैसे मैं थोड़ी सी टफ तो हो ही गई हूँ और बदल जाऊँगी। हालात भी बदल जाएंगे इंशाअल्लाह, फ़रा ने बड़े सदके दिल से तमन्ना की। और एक बात बताऊँ, ज़िंदगी जब भी कभी बहुत मुश्किल होने लगती है तो फिर आसानियाँ भी कहीं आसपास में आ चुकी होती हैं, बस हमें नज़र नहीं आ रही होती, ढूंढनी पड़ती हैं। हल्के फुल्के से अंदाज में अपनी बात कहते हुए वो सामने सड़क की तरफ ही मतवज्जा थी। जैसे अब तुम्हें नई जॉब ढूंढनी पड़ेगी, बेकार में ही तुमने बात को इतना बढ़ा दिया। सानिया को फिर से फ़रा का अकेडमी छोड़ना याद आया। फ़रा के साथ होने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता था कि उम्मीद का कोई नन्हा सा चिराग गहरे होते अंधेरे में फिर से जलने लगता था। जॉब तो खैर पहले से हाथ में है, बस ज्वाइन करनी है। वो बददस्तूर मुस्कुराई जा रही थी। अच्छा, उस अखबार में जिसके लिए तुम फ्रीलांसिंग करती हो? सानिया को इत्मीनान सा हुआ। नहीं, वो तो इसी तरह चलते रहना है। अब हम दोनों बाबा की फर्म ज्वाइन करेंगे अगले हफ्ते से। फ़रा ने बहुत इत्मीनान से फैसला सुनाया। क्या? सानिया ने बहुत हैरत से उसकी तरफ देखा। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं भी? हाँ, तो तुमको वहाँ मैं अकेले कैसे छोड़ सकती हूँ? फ़रा गाड़ी को जमील मामू की गली में मोड़ रही थी। मगर मैं वहाँ जॉब कैसे कर सकती हूँ फ़रा? उसने बड़े उलझन आमेज़ लहजे में कहा। मुमानी को मेरा जॉब करना कतई पसंद नहीं है और ये तो एक कोचिंग एकेडमी है, इसीलिए वो खुलकर मुखालफत नहीं कर पा रही हैं। किसी बड़े ऑफिस में तो काम करने पर वो बहुत बुरा मानेंगी। फ़रा के नज़दीक इस किस्म के जवाब हमेशा ही गैर अहम ठहरते थे। सारी ज़िंदगी का टाइम टेबल तुम मुमानी से पूछ पूछ कर तो नहीं बनाओगी ना? और अब तक भी जो तुमने कुछ कर लिया है वो सब कौन सा उनकी मर्ज़ी से हुआ है? मेहरबानी करके इस वक्त बेकार की जज्बातियत खुद पर तारी ना करो। सानिया खामोशी से सुने गई। बहुत सी बातें फ़रा से तो क्या खुद अपने आप से भी दोहराते हुए शर्म महसूस होती थी। मुमानी अच्छी तो खैर कभी भी नहीं थी, मगर अब तो उनका रवैया इतना तहकीर आमीज़ हो गया था कि कभी कभी तो दिल चाहता कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए, ख़ास तौर पर उस वक्त जब वो अम्मा की बेइज्जती कर रही होती। और मालूम नहीं दिन में कितनी बार उसकी गैर मौजूदगी में खुद अम्मा भी ऐसी ही ख्वाहिश करती होंगी। वो इस तकलीफ़देह ख्याल से फ़रा की आवाज़ पर चौंकी। वो कुछ और भी कह रही थी। जहाँ इतनी हिम्मत से काम लिया है वहाँ अभी कुछ दिन और सानिया घबरा कर रुक गई तो अब तक इस सारे किए किराए पर पानी फिर जाएगा। हमेशा आगे की तरफ देखो। बाबा साहब के यहाँ काम करने से यकीनन दूसरे ऑप्शंस भी खुलेंगे। उम्मीद का नन्हा सा चिराग जो कभी कभी चारों तरफ फैली तैरगी को दूर करने में नाकाम होने लगता था। फ़रा ने कितनी ही बार उसकी लो को फिर से तेज़ किया था। तुम्हारे इस रवैये से कौन सा मुमानी तुम्हारी सादतमंदी पर वाह वाह करेंगी? वो कुछ ना कुछ और ढूंढ निकालेंगी, पहले से भी ज़्यादा तकलीफ दे। वो गाड़ी को गली में मोड़ चुकी थी। अच्छा, मैं पहले जमील मामू से बात कर लूँ। सानिया ने नीम रजामंदी जाहिर की तो वो मुस्कुराने लगी। जमील मामू बड़े कमाल के आदमी हैं। सबसे बड़ा कमाल तो यही है कि वो मुमानी जैसी औरत के साथ इतने सालों से निबाह कर रहे हैं और उनकी मुखालफत में खड़े होने की हिम्मत भी कर ही लेते हैं। घर के सामने गाड़ी रोकते हुए फ़रा दानिस्ता बात का रुख मोड़ चुकी थी, मगर वो यूं ही चेहरे पर तो जब किसी कैफियत लिए बैठी रही। हमेशा उन लोगों के बारे में सोचो, उनकी फ़िक्र करो जो तुमसे मोहब्बत करते हैं, जो तकलीफ़ देते हैं, हसद करते हैं, उन्हें उनके हाल पर छोड़ दो। कुदरत उनका हिसाब खुद करती है। हम तुम तो बस उनके लिए दुआएं खैर ही कर सकते हैं। गेट पर लगी बेल पर हाथ रखने से पहले उसने सानिया की तरफ देखते हुए नरमी से कहा। अंदर खिलाफ मामूल बड़ी सरगर्मी थी। मुमानी का बचत खाता खुला हुआ था। सेन में टूटी चप्पलों, खाली कनस्तरों, भूसी टुकड़े और फिर ना जाने क्या क्या फैलाए वो हिसाब किताब जोड़ने में मसरूफ़ थी। आओ फ़रा, बहुत दिन बाद आई। इस खस्ता हाली पर वो ज़रा भी जो झींपी हों। फ़रा अम्मा से मिल रही थी। मुमानी के खैर मकदमी जुमले पर उनके पास सहन में चली आई। कमबख्त कबाड़ी कोड़ियों के दाम सामान ले जाते हैं। मैं तो पहले अपने तौर पर पूरा हिसाब लगाती हूँ, उसके बाद भी दो चार से बात करके मुतमईन होती हूँ। उन्हें अपने तरीक़ेकार पर बड़ा नाज था।
फालतू रद्दी सामान का ढेर इसी ताख़ीर की वजह से हफ्तों महीनों सेहन की रौनक बढ़ाने का सबब बना रहता था। खासा फ़ायदा होता होगा मुमानी, अच्छे पैसे बन जाते होंगे आपके पास इस सारे ढेर के। फ़रा यूं ही मज़ा लिया करती थी। सानिया दूसरी तरफ मुंह करके मुस्कुरा दी। मुमानी को इस तरह की हौसला अफजाई या तो लुबना की तरफ से मिलती थी या खुद अपने आप से। बहुत खुश होकर बोली, तो और क्या, बस ज़रा समझदारी से काम लेना पड़ता है। बहुत से ख़रीदने वाले आंखों में धूल झोंकने की कोशिश करते हैं, मगर हमने भी दुनिया देखी है। क्या बात है आपकी भी। फ़रा एक टूटी हुई कुर्सी के किनारे पर टिकी बैठी थी। मुझे तो लगता है कि कुछ अरसे बाद दुनिया वाले समझदारी की मिसाल देने के लिए आपका नाम लिया करेंगे कि उन्होंने आखिर आपको देखा है। क्या मतलब? उन्हें कुछ शुबा हुआ था कि जैसे उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, मगर फ़रा के चेहरे पर इतनी संजीदगी थी कि यह ख्याल कुछ जम नहीं पाया। वैसे भी वो फ़रा के साथ अपने ताल्लुकात बनाए रखने में ही लगी हुई थी। और ये तुम आज इतनी जल्दी कैसे चली आई? उन्होंने किचन का रुख करती सानिया पर एक तेज़ सी निगाह डाली। हालांकि समझने वाली बात थी, रोज़ाना बसें बदलकर घर पहुंचती थी, सो वक्त ज़्यादा लग ही जाता था। आज फ़रा के साथ आई थी तो वक्त से पहले पहुंच गई थी। यही बात वो उन्हें बताना चाह रही थी, मगर फ़रा की मौजूदगी में सारे उल्टे सवालों का जवाब खुद ब खुद उसके ज़िम्मा ही हो जाता था। असल में मैं और सानिया ये जॉब छोड़ रहे हैं, बल्कि समझ लें छोड़ दी है। बिना किसी तमहीद के उसने ये अहम इतला आखिरकार दे ही दी। सानिया ने परेशान होकर फ़रा की तरफ देखा। इतनी बेवकूफ़ी की उसे फ़रा से उम्मीद नहीं थी। अभी ना जमील मामू से बात हुई थी और ना अम्मा का कुछ अता पता था। अच्छा, मुमानी ने बड़ी बेयकीनी से फ़रा और फिर सानिया की तरफ देखा। चलो अच्छा किया, तुम्हारी तो खैर दूसरी बात है, मगर सानिया के लिए तो बड़ी दर्द सिरी है। सारा दिन घर से बाहर और कुछ ना हासिल ना वसूल। आखिरी अल्फाज सानिया के बजाय उनकी अपनी हालत ज़ार को बयान कर रहे थे। एकेडमी से मिलने वाली तनख्वाह में से उन्हें वाकई कुछ नहीं मिल रहा था, सो इसी तला से उन्हें वाकई बड़ी तमानियत हुई थी। अच्छा था अम्मा और सानिया फिर ज़रा सी ज़रूरत के लिए उनका ही मुंह तकने वाली पोजीशन में दोबारा आ जाती। मगर यह खुशी और इत्मीनान सिर्फ चंद लम्हों तक ही ठहर पाया। असल में तो अब हम दोनों अगले हफ्ते से ज़्यादा बेहतर जगह पर ज्वाइन करेंगे। सैलरी भी ज़्यादा बेहतर और आगे तरक्की के इम्कान भी। फ़रा कह रही थी और खाली कनस्तरों और रद्दी अखबारों के ढेर से मुमानी का दिल यकदम ही उचाट हो गया। अपने भारी भरकम वजूद को संभालती हुई वो उठकर बरामदे में आ बैठी। फ़रा दानिस्ता जाने के लिए उठ खड़ी हुई थी, मगर अब उनके सवालात का जवाब दिए बगैर यहाँ से हिलना नामुमकिन था। कैसी जॉब है, क्या तनख्वाह है, ऐसे कैसे इतनी आसानी से मिल रही है? और क्या सानिया वो ऑफिस जाकर देख भी आई? हर सवाल के पीछे से झांकती हुई उनकी बदगुमानी और बार बार अपनी जानिब उठती मुश्तबा निगाहें। सानिया को खुद अपनी निगाहों में गिरने का तजर्बा मुमानी के हाथों ही हुआ था। फ़रा क्या जवाब दे रही है, उस पर ध्यान दिए बगैर वो अम्मा से उनकी दवा के बारे में पूछने लगी। क्या सच कह रही है फ़रा? वो बेचारी अब तक सबकी सुने जा रही थी। सानिया को करीब पाकर दबे अल्फाज में उसे पूछने लगी। बता दूंगी आपको। फ़रा तो बस उसने अधूरा जुमला छोड़ा। हालांकि उसे पता था कि अम्मा उसे कभी भी गलत नहीं समझ सकती और ना ही उसके किसी भी फैसले पर वो एतराज़ करने वाली थी, मगर फिर भी सानिया को शर्मिंदगी सी होने लगी। फ़रा इतनी देर में मुमानी को बाबा साहब के लंबे चौड़े बिजनेस और वहाँ काम करने वाले लोगों की तादाद सुनाकर अच्छा खासा मुतासिर कर चुकी थी। बाबा साहब का नाम अब मुमानी के लिए भी अजनबी नहीं रहा था। रहमत मंजिल आने जाने के इस अरसे में काफ़ी कुछ इस ख़ानदान के बारे में जान चुकी थी, और उनसे उमर के ताल्लुक़ को भी। क्या उमर भी उसी ऑफिस में काम करता है जहाँ सानिया करेगी? उमर का ध्यान आते ही उन्हें बड़े अजीब अजीब से ख्याल आने लगे थे। पता नहीं, उमर तो असल में बाबा के साथ होता है। अब हमें मालूम नहीं कहाँ अपॉइंट करेंगे वो। उन्हें ज़रा जो यकीन आया हो। सब मालूम होता है, इन लड़कियों को बताना नहीं चाह रही। ये फ़रा तो वैसे भी बेहद चालाक है। उन्होंने दिल ही दिल में 10 बातें फ़रा को भी सुना डाली। वैसे भी सानिया को इतनी हिम्मत दिलाने वाली थी भी वही, इसीलिए उन्हें ज़्यादा गुस्सा था भी इसी बात का। सानिया को तो खैर इसके मामू इजाज़त नहीं देंगे। हमारे यहाँ लड़कियाँ नौकरी नहीं करती। ये तो इसकी ज़िद थी जो उन्होंने करने दी। अब तो किस्सा ख़त्म ही समझो। हतमी से अंदाज में उन्होंने फ़ैसला सुनाया। सानिया का दिल यकबारगी बहुत ज़ोर से धड़का। मुमानी की एक ना का मतलब था मज़ीद कोफ्त, मज़ीद परेशानी। कुछ बात नहीं थी कि यह अकेडमी वाली नौकरी भी वो छोड़ने पर मजबूर हो जाए। फ़रा से उसे इस तरह की हिमाकत की उम्मीद नहीं थी। पहले जमील मामू से बात हो जाती, फिर वह खुद मुमानी को बता देते। जो कुछ कहना सुनना होता वह बाद में कहती रहती। अम्मा खाना निकाल रही थी और वो वापस उन्हीं के पास किचन में चली आई। बाहर बरामदे में फ़रा कह रही थी, जमील मामू तो इजाज़त दे चुके हैं सानिया को। असल में तो उन्होंने ही मुझे कहा था कि सानिया के लिए कोई अच्छी जॉब नज़र में रखूं। कई बार कह चुके थे। वो इतनी सफाई से झूठ बोल रही थी कि सानिया को हंसी आने लगी। अब मुमानी तो आते ही मामू की खबर लेंगी। वो बेचारे तो फंसेंगे ना।
جب وہ کھانے کی پلیٹیں اٹھانے کے لیے کچن میں آئی تو ثانیہ نے اسے احساس دلایا، کچھ نہیں ہوتا، میں ابھی یہاں سے نکلتے ہی جمیل ماموں سے خود بات کر لوں گی، دیکھنا وہ کتنے خوش ہوں گے، اس طرح کے معاملوں کو وہ چٹکی بجا کر ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ اس نے مسکرا کر ثانیہ کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی، اور اب ممانی جو کچھ بھی کہتی سنتی رہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے کڑنے کی، لوگوں کے گھٹیا پن پر اپنا دل جلانا خود اپنی توہین ہوتی ہے۔ ثانیہ نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، یہ ایک مسئلہ جس پر وہ ابھی نہ جانے کتنی دیر اور پریشان رہتی۔ فرح نے فوری طور پر حل کرنے کی ٹھانی تھی۔ چونکہ ممانی نے خود فرح کو اصرار کر کے کھانے پہ روکا تھا، سو آداب مہمانداری بھی خود ہی نبھا رہی تھی۔ اماں یا ثانیہ کو تردد نہیں کرنا پڑا۔ لبنہ کا بیوٹی پارلر کیسا جا رہا ہے؟ فرح نے اس بیوٹیشین کورس کے بارے میں پوچھا جو آج کل لبنہ کر رہی تھی، چند گلیاں چھوڑ کر کسی بیوٹی پارلر سے۔ ممانی نے پہلے تو مخالفت کی تھی، مگر اب لبنہ کو وہاں خوش دیکھ کر خود بھی خوش تھیں۔ بہت اچھا جا رہا ہے، رات تک ہی واپسی ہوتی ہے، اتنی ماہر ہوتی جا رہی ہے کہ پارلر والی باجی نے اسی کے سپرد کر دیا ہے زیادہ تر کام۔ چلے اچھا ہے، جس کام میں لبنہ کا دل لگ رہا ہے وہی اس کے لیے سوٹیبل ہے۔ فرح کھانا کھا چکی تھی سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ ممانی کو ابھی عمر اور نانی کے بارے میں بھی باتیں کرنی تھی۔ نانی کو کوئی لڑکی پسند آئی یا نہیں، انہیں اس بات کی بہت فکر رہا کرتی تھی۔ فرح نے جان بوجھ کر ابھی تک دیا والی بات کا تذکرہ ان کے سامنے نہیں کیا تھا۔ آج کل نانی کو بشارت صاحب کے گھر رشتہ لے جانے کے لیے ہموار کیا جا رہا تھا۔ ممانی کو یہ بات جب تک نہ پتہ چلتی اچھا ہی تھا۔ فرح انہیں یوں ہی ہوں ہاں کر کے ٹالتی ہوئی باہر نکل آئی۔ لبنہ کے لیے ایک رشتہ آیا بھی ہے، مگر ممانی کو کوئی اور پسند ہی نہیں آ رہا ہے، اور نہ ہی لبنہ راضی ہے۔ اب وہ صرف عمر کے بارے میں ہی سوچ رہی ہیں۔ ثانیہ بتانے لگی تو فرح کو سچ مچ افسوس سا ہوا۔ کسی وقت موقع دیکھ کر بات کروں گی ممانی سے، مشکل تو یہ ہے کہ وہ صحیح بات کا بھی الٹا مطلب نکال لیتی ہیں۔ اس طرح کے معاملے محض اپنی خواہش کے مطابق طے نہیں کیے جا سکتے، دوسرے کی رائے بھی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے جتنی کہ اپنی۔ فرح کو یہ بات کہتے ہوئے خود اپنی خواہش یاد آئی، ثانیہ اسے کس قدر پسند تھی۔ عمر سے بنا پوچھے وہ نانی کے ساتھ مل کر اپنے طور پر یہ رشتہ پکا کیے بیٹھی تھی، مگر کیا ہوا تھا؟ عمر دیا کے علاوہ کسی اور کا نام تک سننا گوارا نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو اب جب جب ثانیہ کو دیکھتی اسی بات پر شکر ادا کرتی کہ اپنی حماقت کے ہاتھوں اس نے ثانیہ تک اپنی اس خواہش کو نہیں پہنچنے دیا تھا۔ ہماری خواہش ہمیں جس طرف کھینچتی ہے ضروری نہیں قسمت بھی وہی راستہ چنے، کاش ممانی یہ بات جلد ہی سمجھ جائیں۔ گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے فرح نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے ملائمت سے کہا، بہرحال اب تم تیار ہو جاؤ، ہم اگلے ہفتے سے احمد گروپ آف کمپنیز کا حصہ بننے جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر ہاتھ ہلاتے ہوئے گاڑی کو ریورس کر گئی۔ ثانیہ واپس اندر چلی آئی۔ ممانی حسب توقع بڑبڑائی جا رہی تھی، ہماری کیا حیثیت ہے، لڑکیاں خود اپنے بارے میں فیصلے کرتی ہیں۔ آج نوکری ڈھونڈی ہے، کل کو کوئی لڑکا بھی ڈھونڈ کر سامنے لا کھڑا کریں گی، لو جی ہو گئی چھٹی۔ ثانیہ دانستہ نظر انداز کرتی ہوئی کچن میں چلی گئی۔ تخت پر بیٹھی اماں بھی سبھی کچھ سن رہی تھی، ان کی طرف دیکھنے کی ہمت بھی ایسے موقعوں پر نہیں رہتی تھی۔ بنا ایک لفظ منہ سے نکالے وہ بالکل بت بنی ممانی سے ملے ہر اعزاز کو وصول کرتی تھی۔ دن بدن وہ زیادہ خاموش ہوتی جا رہی تھی، اور اس ساری صورتحال سے نکلنے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، آگے اور بس آگے دیکھتے رہنے کا، چاہے منظر کتنا ہی دھندلا سا کیوں نہ ہو۔ پلیٹیں صاف کرتے ہوئے وہ خود کو سمجھاتی رہی، رات کو جمیل ماموں آئے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ بھی ساتھ تھا۔ مبارک ہو، ہماری ثانیہ کو تو ایک اور اچھی جاب مل گئی ہے، اماں کے منہ میں مٹھائی دیتے ہوئے انہوں نے بے حد خوشی سے کہا تھا۔ فرح نے انہیں کس طرح سے منایا تھا ثانیہ کو اندازہ نہیں تھا، مگر ویسے ہی شرمندگی جو اسے اماں کے سامنے ہوئی تھی وہی جمیل ماموں کے سامنے بھی ہو رہی تھی۔ یہ فرح کا فیصلہ ہے ماموں، آج اس نے اکیڈمی والی جاب چھوڑی تو جھٹ پٹ میرے لیے بھی فیصلہ کر لیا۔ مجھے تو بالکل بھی نہیں پتا کہ وہ کون سا آفس ہے اور کون لوگ ہیں، اور نہ ہی میں آپ سے پوچھے بغیر۔ رات کو جب برآمدے میں اماں، جمیل ماموں اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا، وہ صفائی دینے کی کوشش کر رہی تھی، تبھی ماموں نے بڑی شفقت سے اس کی بات کاٹی۔ میں بہت خوش ہوں بیٹا، ہر وہ بات جو تمہارے حق میں اچھی ہو میں اس پر ہمیشہ خوش رہوں گا۔ فرح نے مجھے فون پر بتا دیا تھا سب، اور مجھے پتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کس قدر مخلص ہے۔ مجھے سب سے زیادہ بے فکری اس بات سے ہوتی ہے کہ تم جہاں بھی کام کر رہی ہو وہاں وہ تمہارے ساتھ ہے۔ ثانیہ کچھ جھینپ کر مسکرا دی۔ سچی بات تو یہ تھی کہ ابھی بھی کسی نئی جگہ اکیلے جانے کا خوف دل کو سہمانے لگتا تھا۔ اچھی خاصی اکیڈمی میں سیٹ ہو گئی تھی، اب معلوم نہیں یہ دوسرا کام میرے بس کا ہوگا بھی یا نہیں۔ رات کو وہ بڑی دیر تک سوچے گئی۔ نئی جگہ، نئے لوگ، نیا ماحول، بڑے لوگ، اس حساب سے سخت بھی زیادہ ہوں گے، مگر فرح تو تعریفیں کرتے ہوئے نہیں تھکتی ہے۔ خیر دیکھا جائے گا، اس نے تھک کر آنکھیں بند کر لیں۔